अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एटन में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज। जुमा का मुबारक दिन है। आप तमाम देखने वालों को जुमा के ढेर मुबारकबाद। जुमे की मुनासबत से इस दिन की फजीलत से अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेर खुशियां लेकर आए, कामयाबी आपका मुकद्दर बने, आपके चेहरों की मुस्कुराहट बरकरार रहे, आंखों की चमक बरकरार रहे। कहते हैं कि आंखें बातें करती हैं, आंखें बोलती हैं। तो अगर आपकी आंखों में जो खुशी है, जो आपके अंदर चल रहा होता है ना, वो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा होता है। बज़ाहिर आपके होंठों पर मुस्कुराहट हो, लेकिन अगर आपकी आंखें बेजान हो और उनमें वो चमक नहीं हो, तो इसका मतलब है कि हालात कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नागवार जरूर हैं। क्योंकि अप्स एंड डाउन जिंदगी की खूबसूरती है, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आपको अपनी जिंदगी में हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड बेहद जरूरी है। वैसे भी हमारे दीन ने कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है, तो इस कुफ्र से हम सबको और अपनी आने वाली नस्लों को अगर बचाना है तो सर्वाइवल स्पिरिट हम सब में होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाना है हमें, और मुल्क पाकिस्तान के लिए और खुद के लिए हमें बहुत कुछ करना है। हम अपने मुल्क के लिए जो खुद कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। वादे करना या किसी भी तरह की कमिटमेंट्स करना, ये तो बड़ा आम हो गया है, लेकिन उन वादों को वफा करना, उसके लिए कितनी हम लोगों की भी उसमें कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, इस चीज को रियलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी है। तो आप कोशिश क्या करें कि अपने अपनी डोमेन में रहते हुए जहां जहां पे भी आप काम करते हैं वहां अपना इनफरादी किरदार बेहतरीन अंदाज में अदा करें, ताकि हमारे मुल्क कौम के लिए तरक्की का बायस हम सब बन सकें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। इसी के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद के मौसम का हाल, और मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानेंगे। मौसम पर अगर नजर डालें तो आज का ज्यादा से ज्यादा दर्जा रहा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, कम से कम दर्जा रहा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ताहाल जो गर्मी का राज है वो बरकरार है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और साथ ही साथ पूरे शहर में हमें बादल भी दिखाई देते हैं। और गर्मी का जैसे ही सुबह सवेरे आगाज होता है तो हम देखते हैं कि एकदम से एक शदीद आपको गर्मी की लहर महसूस होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ग्रेजुअली गुजरता चला जाता है तो जोहर के बाद आपको महसूस होने लगता है कि थोड़े से बादल आने लग गए हैं, घटाएं छाने लग गई हैं। और फिर स्पेशली हमने देखा है कि गुज़श्ता कई हफ्तों से जुमा के स्पेशल दिन एक बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम हो जाता है। बारिश बड़े जोरों से बरसती है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आज भी बारिश बरसे और मौसम में खासी तब्दीली आए। मौसम की बेहतरी के लिए दुआ गो तो है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी बेहद ख्याल रखना है। अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। खाने पीने का मुनासिब इंतजाम क्या करें। अक्सर हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, हम लोग उस तरह से अपने रूटीन में अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से हमारी सेहत मुतासर होती है। तो आपने अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आप अपनी खुशियों को अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर सकें। एंड बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम अपने घरों से दूर होते हैं, दूसरे शहरों में या दूसरे मुल्कों में होते हैं। कुछ खास लम्हात ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने अपनों की कमी बड़ी महसूस होती है, लेकिन अगर आप अपनों के पास हैं तो यकीन जानिए आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और कोई नहीं है। और पूरे साल में मैं कहती हूँ कि कोई और खुशी आए ना आए, एक खुशी जो है वो लाजिम है, और वो है आपकी सालगिरह का दिन, आपकी बर्थडे हमारे साथ है। आज एक बड़ी ही खास शख्सियत है, उनकी बर्थडे है, जो कि हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं। अब पूरी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए इदारा काम करता है, तो उसमें मौजूद हर फर्द हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। मियाँ फैसल है, मीडिया कोऑर्डिनेटर रेस्क्यू 1122 के, उनकी आज बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे, और बड़ा जबरदस्त काम रेस्क्यू का डिपार्टमेंट करता है, तो इसके जितने भी इसमें अटैच लोग हैं उनके लिए बहुत सारी आसानियां हो। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भेज, चलिए देखते हैं। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। रेस्क्यू 1122 हम सब जानते हैं कि कितना जबरदस्त इदारा है और कितना लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, कितना उनकी मुश्किलात को आसान करने के लिए किसी भी नाखुशगवार वाकये में जो इनका भरपूर किरदार होता है, इसका हर फर्द अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और जितनी शहरी हैं उन सबके लिए भी यही है कि अगर आपके पास अच्छी हेल्थ हो, और हेल्थ से बड़ी कोई और ब्लेसिंग नहीं है, अल्लाह ताला आप सबके लिए भी आसानियां पैदा करे। और लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जितना हम खुद कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए। अपने खाने पीने का ख्याल रखना, मौसम की तब्दीली से खुद को बचाना, लेकिन उसके साथ एक प्रॉपर और मौसर अंदाज में आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पहले भी कुछ रोज कबल हमने एक प्रोग्राम किया था मंकी पॉक्स के हवाले से, कि एक वायरस है जो कि बड़ी तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका सिर्फ एक केस सामने आया है। लेकिन हमें खुद को इस वायरस से बचाने की
बेहद ضرورت ہے. لیکن اسے اگر دیکھا جائے تو وائرل وائرس تو ہے اور اس طرح کی کئی بیماریاں آتی رہتی ہیں, لیکن ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اس کے حوالے سے کیسی سہولیات موجود ہیں, کیا ادویات ہیں اور احتیاطی تدابیر یا احتیاطی میجرمنٹس کو اگر دیکھا جائے تو کس طرح کا انتظام ہے. ہیلتھ کے حوالے سے آج بات کریں گے. اوور آل کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمارے ہاسپٹلس کو, کلینکس کو, اور مریض اس میں کتنا سفر کر رہے ہیں. ادویات کے ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ شارٹیج ایک سنگین اور اب تو لگتا ہے کہ ایک مستقل مسئلہ بن گیا. یہ مسئلہ کیا حل ہو پائے گا یا نہیں, اور اس تمام صورتحال میں حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے. اپنے مہمانوں سے جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر عزادار حسین اور اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جیسے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عزادار, جیسے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ نئی بیماری سر اٹھا رہی ہوتی ہے. منکی پاکس بہت وائرل ایک انفیکشن ہے جو کہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے دنیا بھر میں, لیکن شکر الحمدللہ پاکستان میں ابھی اس کی اس طرح کی شدت نہیں ہے. ابھی تک صرف ایک کیس سامنے آیا جو کہ مردان سے ہے, لیکن پھر بھی ضرورت ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. یہ کیا منکی پاکس کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں, اور اس حوالے سے ہمیں ہاسپٹلز میں کیا انتظامات دکھائی دے رہے ہیں؟ زینت, فیصل آباد میں تو الحمدللہ ابھی تک کوئی مشتبہ مریض بھی اس کا رپورٹ نہیں ہوا. الحمدللہ. خیبر پختونخوا میں اس کا ایک پیشنٹ رپورٹ ہوا اور NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ ہیلتھ سائنسز اسلام آباد کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا, WHO کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا, اور جو ہیلتھ منسٹری ہے اس کی جانب سے ایک الرٹ جاری کیا گیا کہ اقدامات جو ہے وہ فوری طور پہ کیے جائیں, اور ایسے ایئرپورٹ جو کہ جہاں پہ بین الاقوامی پروازیں وہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ آتی ہیں, تو ایئرپورٹ پہ اسکریننگ کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے کہ وہاں پہ اسکریننگ کا نظام بہتر بنایا جائے, اور جتنے بھی شخص وہاں پہ آ رہے ہیں, افراد آ رہے ہیں, تو ان کی اسکریننگ کی جائے. اسکریننگ کے بعد ان کا بایو ڈیٹا جو ہوتا ہے, ریکارڈ ہوتا ہے, اسے محفوظ بنایا جائے, اور تاکہ پتہ چل سکے یہ کس ملک سے آ رہے ہیں, ان کی رہائش کہاں پہ ہے, انہوں نے کہاں جانا ہے, کتنے دن کا ٹھہرا ہوا ہے. وہ تمام تر ان کا حکومت صحت کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو اس کا ریکارڈ ہے وہ آپ کے پاس محفوظ ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ گزشتہ دنوں ایئرپورٹ پہ جو تھا وہ سپرے بھی کروایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو 1122 کے ساتھ کہا گیا کہ آپ نے اٹیچ رہنا ہے اگر اس طرح کے کوئی بھی مشتبہ مریض آپ کو رپورٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو ڈاکٹرز کی علامات بتاتے ہیں, کیونکہ جس دن ایک لیٹر ہمیں موصول ہوا تو اسی دن ہم نے ڈاکٹرز کا انٹرویو کیا اور اپنی پبلک کے اویئرنیس کے حوالے سے کہ اپنے عوام کو آگاہی دی جا سکے کہ اس کی کیا علامات ہیں. تو اس سلسلے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسم میں درد ہونا بہت زیادہ, بخار کا تیز ہونا, جسم پہ دھبے بن جانا, ایک خارش ہوتی ہے اس کے ریش بن جانا, پھر وہ پورے جسم پہ اس کے دھبے بن جانا, اور خالی دھبے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر ان دھبوں میں جو ہے وہ درد ہونا, یہ اس کی خاص علامات ہیں. اور اس سلسلے میں کہا گیا کہ ایک ادویات مکمل ہوں, ڈاکٹروں کی ٹریننگ کروائی جائے. فیصل آباد میں سہولیات کے حال سے بات کی جائے تو اس کی حفاظتی ویکسین نہیں ہے ابھی تک. اچھا. تو اس لیے اگر کوئی بھی مریض آتا ہے تو اس کے سب سے پہلے جو ہے سیمپل لیے جائیں گے, ٹیسٹ کیے جائیں گے. جو ٹیسٹ کیے جائیں گے اس کی بھی ہمارے پاس سہولت موجود نہیں ہے, وہ بھی ہمیں سیمپل لے کے NIH اسلام آباد بھجوانے پڑیں گے, اور وہاں سے اس کی رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا مریض میں وائرس کا انفرم ہے یا جو مریض ہے یہ اس وائرس سے اس میں مبتلا نہیں ہے. تو ابتدائی طور پہ اس کی جو علامات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا کہ اس طرح کا جو مریض ہے اسے آئسولیشن وارڈ مختلف جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں. فیصل آباد میں الائٹ 1 ہے, الائٹ 2 ہے, اور ٹیچنگ ہاسپٹل غلام محمد آباد ہے, اور اس سمیت ہمارے جو محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کے ماتحت ہاسپٹلز ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل شامل ہے. تو وہاں پہ بھی آئسولیشن وارڈ تو بنے ہوئے ہیں مگر وہاں پہ علاج کی سہولیات وہ اس طرح سے نہیں ہیں, کیونکہ یہاں پہ پروفیسر حضرات بیٹھتے ہیں. ٹیچنگ ہاسپٹلس کے حال سے بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ آئسولیشن وارڈ بنائے جائیں ٹیچنگ ہاسپٹل میں. پھر اس کے بعد اگلے دن پھر ایک لیٹر موصول ہوا اور اس میں ذکر کیا گیا کہ فیصل آباد میں اگر اس طرح کا کوئی بھی مشتبہ مریض رپورٹ ہوتا ہے تو اسے الائٹ اسپتال 1 میں جو ہے منتقل کیا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ اسے علاج کی سہولت فراہم کی جائے. اس کا ڈویژن فیصل آباد میں ایک جو ہاسپٹل ہے اسے مخصوص کیا گیا ہے, اسے مختص کیا گیا ہے تاکہ اگر کوئی بھی منکی پاکس کا مشتبہ مریض آتا ہے تو اسے ٹیسٹ سے لے کر علاج تک کی تمام سہولیات, کیونکہ یہ خالی جب مریض کوئی بھی رپورٹ ہوگا تو اس مریض کے ساتھ وابستہ جتنے بھی افراد ہیں ان کی بھی اسکریننگ ہو رہی ہے. وائرل ہے, ظاہری بات ہے کہ اس میں ٹچ کرنے سے بھی یہ پھیلتا ہے, تو یہ بڑا ہے, تو اس میں بڑا ضروری ہے کہ ہم حفاظتی تدابیر کو فالو کریں. لیکن بلال ساتھ ہی ساتھ جہاں پہ اویئرنیس کو ایک رائٹ ڈائریکشن میں لوگوں تک پہنچانا کتنا زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کے اندر پینک کریٹ نہ ہو اور وہ اس سچویشن کو سمجھیں اور اپنا بہتر انداز میں خیال رکھ سکیں. دیکھیں میرے خیال میں عزادار بھائی جتنا دیکھتے ہیں محکمہ صحت کو, یہ تو خود ماہر صحت ہیں, لیکن میں نے ایک پروگرام کیا تو میں نے اس میں جتنی انفارمیشن ڈاکٹر سے لی
बेसिकली एहतियात इलाज से बेहतर बोला नहीं जाता, बल्कि इस जुमले के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। आप देखें कि कोविड के बाद हमने एक चीज़ लर्न की, मैंने तो इवन अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की, और मुझे अजहर हुसैन साहब की ये ज़िंदगी में नज़र आया कि अगर इन्हें कभी भी खांसी हो तो ये मास्क लगा के दूसरे बंदे से फासला रखते मुनासिब। ये हमें एक नॉर्म्स और वैल्यू सिखाई कोविड ने कि आपकी खांसी भी कोई ना कोई बीमारी और जरासीम रख रही है, जो आपका शायद जो कुव्वत बर्दाश्त है, कुव्वत मुदाफ़ियत है वो बेहतर हो, लेकिन दूसरे की इतनी ना हो। आपकी खांसी के जरिए जो आपके थूक के ज़रात हैं वो दूसरे तक जाते हैं, और पार्टिकल एक तो दूसरे को पहले तो उसे वैसे इखलाकन अच्छा नहीं समझा जाता, और फिर आपके मुंह से वैसे भी जब कोई स्मेल आ रही होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ ऐसा है तो आप दूसरे से फासला रखें, उन दिनों के दौरान आप मुसाफा ना करें। और अगर आपको ये खासतौर पर मोंकी पॉक्स की बात करें, एम पॉक्स की, तो अगर आपके वो जो अजहर साहब कह रहे थे कि धब्बे बन जाए तो उनके अंदर पानी भर जाता है, ये बिल्कुल आपको ममासलियत रखते हैं जो हमें चिकन पॉक्स और वैसे निकलते हैं, लेकिन इसमें जिस्म तोड़ बुखार और इसका पानी का फटना और वो फिर सारा एक प्रोसेस है। लेकिन यहाँ डेंजरस चीज जो अभी तक माहिरीन बता रहे हैं वो ये है कि इसका प्रोसेस 21 दिन का है। अच्छा, वो 10 से 15 दिन दौरान अभी उसको जाहिर ही हुई अलामात, उस दौरान ये अब मुश्तबा मरीज हो चुका है, ये इसके फैलाने का जरिया भी बन सकता है। इसलिए हमें कभी भी बुखार और सिम्टम्स जो खास तौर पर डॉक्टर्स बता रहे हैं तो उसके ऊपर साथ ही एहतियाती तदाबीर के ऊपर आ जाना चाहिए। जैसे आज़ाद साहब कह रहे थे कि आप मुनासिब उसके हिफाजती इंतजाम करें, अपने आप को खास तौर पर पाक और साफ गुस्ल करें, साफ रखें जिस्म को, और इसके साथ साथ क्योंकि ये मौसम भादों का चल रहा है तो इसके अंदर खास तौर पर वो चिपचिपाहट, स्मेल और सब कुछ, इससे ज्यादा काम खराब होना है। तो इसलिए मेरे ख्याल में मास्क को ये चीजें एहतियाती तदाबीर बहुत सारी बीमारी को एटलीस्ट 80% जो है उसे बचा सकती है। जैसे ना इसकी वैक्सीन है, ना इसकी टेस्ट कन्फर्मेशन है, तो बेहतर ये है कि आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर होकर इसकी तैयारी करें और हिफाजती इंतजाम को अडॉप्ट किया जाए। बिल्कुल, और जितने भी हमारे प्रिकॉशंस हैं उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। और वैसे भी नज़ला, जुकाम, खांसी या छींक भी आना, तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो कि रूटीन के साथ चलती रहती हैं। तो इसमें मास्क का मुनासिब इस्तेमाल, अगर कुछ छींक भी आती है तो खुदारा थोड़ा सा साइड पे अपना उसको एक तरीके से स्नीजिंग करने का भी एक तरीका है। ये नहीं है कि अगले बंदे के मुंह पर ही आप छींक दें। तो कुछ इखलाकी इक़दार भी हैं, उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मंकी पॉक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कितना ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें खुद को आइसोलेट करना बेहद ज़रूरी है और 3 से 4 हफ्ते में ये रिकवरी का इसका जो है वो टाइम है। और इसमें आप लेकिन अगर खुद का एहतियाती तदाबीर करते हैं तो आप दीगर लोगों को इससे बचा सकते हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो इसका यही मतलब है कि आप जितनी मेरी डॉक्टर से भी बात हुई थी इसके हवाले से हमने पहले भी प्रोग्राम किया था कि अगर आप आई कॉन्टेक्ट भी करते हैं और उसके थ्रू भी चांसेस हैं कि आपको ये वायरस मुतासिर कर सकता है, तो कोशिश करें कि अगर कोई इस तरह का मुतासरा मरीज आपको इर्द गिर्द दिखाई दे तो अपना बेहद ख्याल रखें। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई केस सामने नहीं आया है, पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक केस सामने आया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात उन लोगों को करने की ज़रूरत है जो ट्रैवल करके बाहर जा रहे हैं या बाहर से वापस आ रहे हैं, तो वो खुद को डेफिनेटली आइसोलेट ज़रूर करें। सहूलियत के हवाले से अगर हम देखें तो अज़दार हम देखते हैं कि अद्वियात का वैसे ही फुकदान है, शॉर्टेज तो हमारे यहाँ एक परमानेंट इशू बन चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह की कोई बीमारी सामने आती है तो उसके लिए इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात का आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन अभी तक कोई मौजूद नहीं है, तो अगर कोई केस सामने आता है तो फिर ट्रीटमेंट के हवाले से क्या तरीक़ेकार होगा? अच्छा जीनत, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक बात करी थी जुकाम के हवाले से, छींक के हवाले से। हम 2 से 3 रोज कबल हम कहीं बैठे हुए थे कि अहम शख्सियत के पास, और हम 20 से 25 अफराद थे वहाँ पे। अब वो जो साहब से उन्हें जुकाम था, वो बार बार जब छींकते थे वो हाथ इस तरह करते थे। अब मैं भी उन्हें देख रहा हूँ क्योंकि जारी बात हर दिन अस्पतालों में रहता हूँ, डॉक्टरों के पास रहता हूँ। अब मुझे एलर्जी हो रही है कि जारी बात जब उठेंगे तो ये हाथ में लाएंगे, सलाम लेना पड़ेगा। वो मेरे अकेले नहीं लेना, वो 20 से 25 अफराद जो यहाँ पे मौजूद हैं उन तमाम ने जो है वो सलाम लेना है। तो बात करने का मकसद ये है कि छींक आती है तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस हाथ से आपने सलाम लेना है या जिस हाथ से आपने खाना है या जिस हाथ को आपने इस्तेमाल करना है आप उसी को आगे रख के जो है वो छींक रहे हैं, तो ये नामुनासिब है। तो इससे जो डॉक्टर बताते हैं कि आप जो है ये आस्तीन का इस्तेमाल करें, कप का इस्तेमाल करें। तो इट्स अ स्टोरी टाइम अज़ादार के साथ, क्योंकि हर बार हमें कोई ना कोई स्टोरी सुनने को मिलती है। बात करने का मतलब ये था कि हम देख रहे होते हैं ना, वो फिर नाज़रीन को बता रहे होते हैं
بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کرنی ہے. احتیاط بھی کریں اور اس طرح کے مینرز کو بھی سیکھیں. اچھا مجھے اس میں نا ایک آپ نے اسٹوری ٹائم کی بات کی, میں نام نہیں ان کا لوں گا, وہ ایک آفیسر نیو آئے, اللہ انہیں ہمت دے فیصلہ بازی کرنا. ایک چیز تھی, میں اگلے دن عبد الرحمان سے پوچھا کیونکہ عبد الرحمان بھی وہاں موجود تھے, میں کہا عزادار پوری پکچر سے تھوڑا ہٹ کے کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ مجھے اب پتا چلا کہ عزادار نے وہ گیپ کیوں دیا تھا بیسیکلی کہ وہ ان سے مزید دور ہونا چاہ رہے تھے. تھے. اچھا تو اس کا کلائمیکس بتائیں, پھر جب جاتے ہوئے آپ نے ان سے ہاتھ ملایا یا نہیں؟ ملانا پڑا, پھر سبھی ملا رہے تھے روٹین کی طرح نا. دیکھیے کامن بات ہے کہ کسی کی غلطی یا لاپرواہی کی وجہ سے, یا اگر ان کو نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہیں اور آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ ایک ایکٹ کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے کوئی دوسرا متاثر ہو سکتا ہے. اور صحت کے حوالے سے تو بڑا کانشیس ہے. جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ میری ایک عادت اب بن چکی ہے کہ جب جاتے ہیں کوئی آفیسر ہے یا ویسے کوئی دوست ہے تو اس کے کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو ہم سلام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں نا. جی. تو جب اٹھتے ہیں تو تب بھی سینے پہ ہاتھ اور سلام کیا اور چلے گئے. تو ضروری نہیں کہ ہاتھ کا ویسے جب میجورٹی آپ کے پاس نمبر آف پیپل زیادہ ہو تو آپ کو یہی ہے کہ ایتھیکلی آپ اونچی آواز میں سلام لیں. خیر بیک ٹو دا ٹاپک کہ ادویات کی فراہمی کا پہلے ہی بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے, اور اس میں اگر ہم یہ ایم پاکس یا مانکی پاکس کی بات کریں تو کس طرح سے لوگوں کو ہم مؤثر انداز میں اس کی سہولیات فراہم کر سکتے ہیں؟ جو انتظامیہ ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس ادویات اس کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے مکمل ہیں, کیونکہ جس طرح بلال بھائی بتا رہے تھے کہ جو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس کی علامات جو ہے وہ چکن پاکس کے ساتھ ملتی جلتی ہیں, تو اس لیے چکن پاکس کے ہمارے پاس اکثر اوقات مریض آتے رہتے ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. تو ادویات کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. عملہ چونکہ پروفیسر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر ہے, اسسٹنٹ پروفیسر ہے, اس کے بعد آپ کو پتا ہے پھر ڈاکٹروں کی پوری لائن ہوتی ہے, تو تمام عملہ موجود ہے. اسٹاف نرسیں ہمارے پاس بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں, تجربہ کار اسٹاف موجود ہے. تو اس لیے اگر کوئی مریض آتا ہے تو ظاہر بات اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تو کی جا سکتی ہے. یہاں پہ نا چنیوٹ پہ غالباً ذوالفقار نامی ایک شخص تھا جو کہ بیرون ملک سے جب آیا تو اسے بخار اور کچھ اس قسم کی علامات تھی مونکی پاکس کے حوالے سے غالباً. تو یہ تقریباً کوئی 5, 6, 7, 8 سال پرانی بات کر رہا ہوں. جب وہ الائڈ 1 میں آیا ہے تو اس کے جب پورا ایک بورڈ بیٹھا پروفیسر حضرات کا, تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے جو ہیں وہ علامات کچھ ملتی جلتی ہیں. اس کے سیمپل لیے گئے. جب اس کے سیمپل لیے گئے کہ مریض یہ میڈیکل ایمرجنسی میں آیا, میڈیکل ایمرجنسی سے یہ فلانی میڈیکل 1 میں گیا یا میڈیکل 2 میں گیا یا میڈیکل 3 میں گیا, جس بھی میڈیکل وارڈ میں وہ گیا, تو اس تمام افراد کے سیمپل وغیرہ لینے کا فیصلہ کیا گیا کہ ان تمام افراد کے سیمپل لینے چاہیے, تاکہ اگر یہ شخص اس بیماری سے مرا ہے تو ان تمام کے جو ہمارے پاس سیمپل ہوں اور اس کی بہتر انداز میں جو ٹریٹمنٹ کر سکیں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ مریض آیا تو اگلے دن میں ایم ایس صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو 42 افراد پہ مشتمل میڈیکل سٹاف کے عملے نے رخصت کے حوالے سے جو تھی وہ درخواست دے دی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ چھٹی درکار ہے. یعنی کہ اتنا خوف تھا اس بیماری کے حوالے سے کہ 42 افراد پہ مشتمل عملے کی جانب سے اپلیکیشن دی گئی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ لاجپال کو کہ ہمیں جو ہے وہ رخصت پہ بھجوایا جائے. 2 ماہ کی تھی غالباً یا 1 ماہ کی, جتنی بھی چھٹی تھی, خیر چھٹی کے لیے جو تھی وہ درخواست بھیجے گی. تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس تجربہ کار اسٹاف موجود ہے, ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ہم ویسے ہائیجینس کی اتنی بات کرتے ہیں کہ ہائیجینس کو مینٹین کرنا چاہیے, صاف ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے, خود کو آئسولیٹ کرنا چاہیے, لیکن ہم بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہاسپٹلس میں صفائی کے حوالے سے کوئی بہترین انتظام موجود نہیں ہے. صاف پینے کا پانی بھی لوگوں کو بمشکل میسر ہوتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کا اس میں ناقص کارکردگی بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ مینجمنٹ اتنے اچھے سے چیزوں کو نہیں چلا پا رہی ہے جتنا ان کا بہترین کردار ہونا چاہیے. آپ کا اس حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ اچھا, میں کچھ دن پہلے جب ازدر صاحب کو پتا ہے الائڈ ہاسپٹل میں یہی ایم پاکس کا پروگرام کرنے گیا تو ایک ڈاکٹر کا انٹرویو لینا تھا. میں باہر اکثر میری عادت ہے میں وہاں وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی گشت کر کے آپ دیکھتے ہیں چیزیں آبزرو کرنے کی. تو جو ازدر صاحب بھی جانتے وہ جو انہوں نے پیلنگ لگائی ہے دیواروں کے ساتھ, آپ یقین مانیے میں ویسے تھوڑا سا آگے جھک کے دیکھ رہا تھا, کسی نے آئس کریم کا کپ, کسی نے چائے کا کپ, کسی نے ریپرز وہاں پھنسائے ہیں. یہ ہمارا ٹیکس, ہم نے اپنے ٹیکسوں سے چیز بنائی ہے. اگر نگران وزیر اعلیٰ سابق سید محسن نظر نقوی نے یہ بنا دی ایک اچھی چیز ہمیں دی ہے جو کہ لٹرلی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمیں لگ رہا ہے, جس پر بہت تنقید لوگوں نے کی, ڈاکٹرز نے کی, ایک اچھی چیز آئی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ بنتی ہے. ہائیجین وہیں سے پھیلنا شروع ہونی ہے. ہاں, انتظامیہ کی غفلت کیا تھی کہ ہم اب کیمرہ لے کے وہاں کھڑے ہیں تو ساتھ ہی وہ ایک جو انچارج ہے بھاگا آیا جی صفائی ہو رہی ہے.
हमने तो पूछा ही नहीं आपसे सफाई हो रही है, वहाँ बास्केट्स मौजूद मतलब कि वो रूटीन का काम नहीं था, वहाँ बास्केट्स मौजूद नहीं है, जो असल इशू है। अब जब बास्केट्स नहीं होंगी तो हमारे आवाम को चाहिए कि वहाँ कहीं खुदरों में नुकरों में चीजें फंसाने की बजाय एक शॉपर में भर लें, भाई कहीं आप डंप कर दें, लेकिन हम ये अपनी प्रॉपर्टीज का, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इनका खुद हिफाजत करनी है। इंतजामिया, मेरे ख्याल में, मैं हमेशा किसी भी जगह जाऊं तो इंतजामिया को मैं वो फर्स्ट आइडेंटिटी है ऑफिशियली, मैं उन्हें सेकंड आइडेंटिटी समझता हूं। मैं पहली अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हम जितना सड़क का, इन चीजों का, पब्लिक प्रॉपर्टीज का हिफाजत करेंगे, वो अफसरान फिर इसके बाद उससे सीखेंगे कि अगर पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है तो फिर वो भी इसका ख्याल रखना शुरू होंगे। बिलाशुबा सफाई के लिए इंतजाम, ठेके, फनाइल के ठेके, वो सब कुछ दिए जाते हैं ताकि इसको प्रॉपर मेंटेनेंस रखा जाए। चीजें अच्छी चल भी रही होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उधर रश तो देखें ना, डिवीजन फैसलाबाद के अलावा आपका शाहकोट है वो उधर पड़ा है, सरगोदा से मरीज आ रहे हैं, आपके साहिब वाले उकाड़ा से मरीज आ जाते हैं, तो उधर हजूम बहुत ज्यादा है। एक मरीज के साथ 10-10 लोग हैं, वो वायर वरांडों के अंदर लेटे हुए हैं। अब सफाई वो करने वाला भी तो देखे ना वो कैसे करे, क्योंकि वो मुनासिब बेंचेस रखे हैं, उसके ऊपर 3 बंदे बैठते हैं, वो एक बंदा लेटा हुआ है। अब यहां तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं है ना, यहां पब्लिक जिम्मेदार है। बिलाशुबा वो लिख के भी लगा दें तो फिर हम वही, अब वहां सिगरेट मैंने मुसलसल देखा है कि सिगरेट नोशी जो है हॉस्पिटल्स के वार्ड्स के बाहर बैठे लोग अमूमन कर रहे होते हैं। अब इंतजामिया आके उनके हाथों पे छड़ियां मारे, तो ये चीजें हमारी कुछ जिम्मेदारी एक अच्छे शहरी होने के नाते बनती है। जो जैसे अदा ने कहा कि एक शख्स खांस रहा है या स्नीज कर रहा है तो वो हाथ को अपने आगे लेके आ रहा है, तो ये बेसिक नॉर्म्स वैल्यूज के खिलाफ है। हमेशा हमारे दीन में बताया गया है कि अगर आप नमाज के दौरान भी जमाई है तो उल्टा हाथ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपका हाथ बंधा हुआ है तो फिर आप दायां इस्तेमाल कर सकते। बाएं हाथ का बार बार बताया गया, सिखाया गया। तो हमें तो बहुत सारी चीजें जिंदगी में बता दी हैं, नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, हम उसको अडॉप्ट ना करें तो दूसरे पे तनकीद करना बेसिकली आसान होता है कि आप ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन ये उंगलियां अपनी तरफ करके देखें तो बिलाशुबा चीजें हमें खुद बेहतर होती नजर आएंगी जब हम अपनी पार्टिसिपेशन। इसमें मैं मेंशन करता चलूं कि अरशद अली चीमा मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे, उन्हें हटा दिया गया इस वजह से कि वहाँ पे जो थे वो हशरात वगैरह की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसके बायस उन्हें हटाया गया। उसके बाद फिर जब उन्हें तब्दील किया गया तो जो वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी, उनकी जानिब से थोड़ी सी सफाई का निज़ाम जो था उसे बेहतर बनाया गया। साथ साथ ये अहकामात लागू किए गए कि हम जब कोई चीज़ खाते पीते हैं, बेड पे खा रहे हैं या मरीज़ के साथ मौजूद जो तीमारदार है वो बेंच का इस्तेमाल करता है या बेड के ऊपर खा लेता है, तो रोटी का जो टुकड़ा है या वहाँ पे चावल पड़े हैं या फिर कोई ऐसे ज़रात जो रह जाते हैं उन्हें हम वहाँ से नहीं उठाते। वहाँ पे फिर हशरात भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी आते हैं, तो उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि आप जो है वार्ड में खाना नहीं खा सकते, आपने खाना जो है वो बाहर जाकर खाना है। तो इंतजामिया की जानिब से जो है वो अमल दरामद करवाने की कोशिश भी की गई कि इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए ताकि हशरात के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके। देखिए टीमें काम कर रही हैं, आउटसोर्स कंपनियां काम कर रही हैं सफाई के हवाले से, मेंटेन करने जारी बात है। इंतजामिया भी कहीं ना कहीं जवाबदेह है। हाँ जी, इंतजामिया भी और डॉक्टर है, वहाँ पे नर्सेज है, पैरामेडिक स्टाफ का अमला है, वो तमाम के तमाम उसी माहौल में मौजूद होते हैं। अगर वो कोई चीज़ देखते हैं, मैं अक्सर का अपने प्रोग्राम में कहता हूँ तो या मेरे पास जब मरीज आता है तो वो कहते हैं कि हमें चेक नहीं किया जा रहा। सबसे पहला जो मरीज का जो कंप्लेन होती है ना, वो ये कहते हैं हमें कोई चेक नहीं कर रहा। हालांकि ऐसे नहीं होता। मैंने कई दफ़ा जंगे होते देखी, जंगों से मुराद के कई दफ़ा बहसों मुबासा होते देखा है, लड़ते हुए देखा है प्रोफेसरों को, डॉक्टरों को या स्टाफों को इंतजामिया के साथ कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, खुदारा हमें ये चीज़ दी जाए ताकि हम मरीजों का बेहतर इलाज कर सकें या मरीजों को हम ये फराहम कर सकें। तो मरीजों की जंग ऑलरेडी जो वार्ड इंतजामिया होती है वो लड़ रही होती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ या मुतलका जो इंतजामिया बनती है उनके साथ लड़ रही होती है, मगर मरीज समझते हैं कि जो हमें सपोर्ट नहीं की जा रही, ऐसा नहीं है। इंतजामिया जो वार्ड की इंतजामिया वो अलहदा से लड़ रही है। तो इसलिए बात ये कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे हशरात वगैरह मौजूद है, ये कीड़े मकोड़े मौजूद हैं, तो इंतजामिया जो वार्ड की इंतजामिया वही जान नहीं छोड़ती, वो कंप्लेन भी करती है। मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी और जानेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की सिचुएशन में हमारी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन जितनी सामने वाले इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी जिम्मेदारी को समझना कितना ज्यादा जरूरी है जानेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत की सहूलियात के हवाले से तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक मसला और भी देखा है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस पर वर्कलोड की अगर बात करें तो किस तरह से हुकूमत डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की
ہیلپ کر سکتی ہے, کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتی ہے ان کے لیے, تاکہ مریضوں کا آنا جانا یا جو تانتا بنا ہوتا ہے, جو ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے, نمبر آف ڈاکٹرز ہمارے پاس کم ہے, تو اس کو کس طرح سے ہم بیلنس کر سکتے ہیں. ازادار, کس طرح سے ہم ڈاکٹرز کی تعداد کو بڑھا کے مریضوں کے علاج معالجے میں مزید آسانی پیدا کر سکتے ہیں, یا اس کا کوئی اور بھی متبادل حل ہو سکتا ہے؟ حکومت کی جانب سے کیسی سپورٹ میڈیکل سٹاف کے لیے ہونی چاہیے؟ دیکھیں, مسائل کی کمی, وسائل کی کمی جو ہے وہ ہر جگہ ہے. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, وہاں پہ عملے کی کمی چلی آ رہی ہے. وہ محکمہ تعلیم ہے, وہ محکمہ صحت ہے, وہ کوئی بھی محکمہ آپ لے لیں, وہاں پہ آپ کو عملے کی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کمی نظر آئے گی. اب سرکار بھی دیکھتی ہے کہ اتنے سے نظام میں وہ کام چل رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں اسے چلاتے رہو, چل جو رہا ہے. اب آپ دیکھیں الائڈ میں, اگر الائڈ کی بات کر لی جائے تو مختلف وارڈ وغیرہ بنا دی گئی ہیں. وارڈ کی تعداد جب بڑھائی گئی ہے تو اسی حساب سے پھر عملہ بھی تو چاہیے نا. وہ عملہ اس تعداد سے فراہم نہیں کیا گیا. پھر ہوا یہ کہ پرانا عملہ نکال کے مختلف وارڈ میں سے نئی وارڈ کو چلانے کے لیے عملہ وہاں پہ منتقل کیا گیا. مثال کے طور پہ ابھی ایف آئی سی کے والے سے بات کی جائے تو ایف آئی سی میں چوتھا ایک فلور تیار ہوا ہے, اور وہاں پہ غالباً 60 بیڈ کے قریب اضافہ ہوا ہے. اب وہ 60 بیڈ کا جو اضافہ ہوا ہے اس کے لیے اب عملہ بھی درکار ہے, اسٹافیں چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, پیرامیڈک اسٹاف کا عملہ چاہیے. اب وہ بھی تو سرکار نے دینا ہے. اب وہ ایک مقید حضرات کی جانب سے تیار تو کروا لیا گیا, سرکار نے مشینری بھی اس کی فراہم کر دی ہے. اب اسے چلانے کے لیے جو میجر ہے وہ تو عملہ ہے نا, عملے نے چلانا ہے. اب عملہ جو ہے وہ وہاں پہ مجھے یقین ہے بلکہ کہ وہ عملہ فراہم نہیں ہوگا وہاں پہ. اب وہ وارڈ بنی ہوئی ہے, مشینری وہاں پہ موجود ہے. اب انتظامیہ کی مجبوری ہے کہ اس وارڈ کو چلانا ہے, اور وہاں پہ آلریڈی بہت زیادہ شارٹیج ہے ڈاکٹر اور اسٹافوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 400 سے زائد عملہ وہاں پہ شارٹ ہے, جس میں ڈاکٹر شامل ہے, پیرامیڈک اسٹاف شامل ہے, نرس ہماری شامل ہے. اب وہ جو پہلے ہی ایک ادارہ ایسا ہے جو کہ عملے کی شارٹیج سے کا سامنا کر رہا ہے, اب وہاں پہ مزید جب ہم نے بیڈ کا اضافہ کر دیا ہے, چوتھی فلور بنا دیا ہے, اب اس چوتھی فلور کو چلانے کے لیے ہم نے اسی میں سے ہی عملہ نکال کے مجبوراً اس چوتھے فلور کو جو ہے چلانا پڑے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عملے کی شارٹیج بہت زیادہ ہے. آپ کسی بھی شعبے میں چلیں, وہاں پہ عملہ بہت زیادہ کم ہے. تو اس کے اوپر تو حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ, اور دوسری جانب فیصلہ آباد سے بات کی جائے, تقریباً 6 سے 7 ہزار فیصلہ آباد میں ڈاکٹر بے روزگار ہے جنہوں نے MBBS تو کیا مگر ان کے پاس نوکری نہیں ہے, اور وہ نوکری کے حصول کے لیے مختلف کبھی پرائیویٹ کسی ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں, کبھی پرائیویٹ کلینک پہ بیٹھ کے پریکٹس کر رہے ہیں, کبھی وہ کہیں جا رہے ہیں, تو انہیں نوکریاں جو ہے وہ نہیں مل رہی. سرکار کی جانب سے جو ہے وہ ڈاکٹر اس تعداد سے بھرتی نہیں کیے جا رہے جس تعداد سے بھرتی ہونے چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ جب مریض ایک آتا ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتا ہے ہاں جی کیا مرض ہے, وہ بتاتا ہے جی مجھے کھانسی ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے یا جسم میں درد ہے, تو وہ اس کی اگلی بات نہیں سنتا, اسے مکمل طور سے چیک نہیں کرتا, اور وہ ساتھ لمبی قطار ہے نا مریضوں کی, اور وہ ساتھ یہ ایک پرچی کے اوپر میڈیسن تشخیص کر کے دیتا ہے, پرچی اسے تھما دیتا ہے, اور وہ مریض بیچارہ وہ پوچھتا ہی رہتا ہے کہ میں نے یہ دوائی کتنے استعمال کرنی ہے, وہ کہتا ہے پرچی کے اوپر لکھ کیا. اچھا, مجھے مرض کیا ہے جی. دوائی پہ بھی بڑا یہ بھی ایک پرابلم ہے لوگوں کے لیے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل کی فارمیسی سے بلال وہ ان کو نہیں مل پاتی ہے. میں تمام ادویات کی بات نہیں کروں گی, کچھ حد تک ملتی ہوں گی, کچھ نہیں ملتی ہوں گی, لیکن جو ادویات وہاں پہ موجود نہیں ہوتی اس کے لیے لوگوں کو پھر باہر جانا پڑتا ہے. پرائیویٹ فارمیسی والے پھر یہاں پہ اپنا داؤ پیچ لگاتے ہیں, شارٹیج کی وجہ سے یا ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے مہنگے داموں بھی لوگوں کو ادویات خریدنی پڑتی ہے. تو اس پورے کام کو کس طرح سے مؤثر سے بہتر بنایا جا سکے, اس میں فیصلہ باد انتظامیہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہے تاکہ لوگوں تک ادویات کی جو رسائی ہے وہ ایٹ لیسٹ ایزیلی ان تک پہنچ سکے. ایک میں نے پروگرام کیا, مجھے عزادہ صاحب نے یہ اپڈیٹ دی تھی بڑی انٹرسٹنگ, انہوں نے یہ آف دی ریکارڈ یہ مجھے دکھا رہے تھے کہ آپ یہاں دیکھیں کتنے ریپس پھر رہے ہیں جی. میں کہا بالکل, تو انہوں نے کہا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا یہاں تو سرکاری ادویات ہیں, یہ کیا یہاں کیا کریں. میں کہا آبویس ہے یہ سوال بنتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ سرکار کی میڈیسن یہاں موجود ہی نہیں ہے, کم ہے. جب وہ میڈیکل سٹور پہ سرکار پہ جاتے صبح کو لسٹ آتی ہے اس کے مطابق ادویات ہے نہیں, وہ الٹیمیٹلی باہر جاتے ہیں. اب یہ ریپس ڈاکٹرز کو انٹرنیشنل ٹورز بھی کرا رہے ہیں, موجے بھی کروا رہے ہیں, انہیں گفٹ کوئی شرٹ آ رہی ہے, کوئی پینٹ آ رہی ہے, کوئی گاڑیوں کا تیل بھی بھر رہے ہیں. تو آپ یقین مانیے مجھے اس دن الائڈ ہاسپٹل میں وہ لوگ زیادہ پھر میں نے آبزرو کیے. اس کے بعد میں نے وارڈز میں جا کے دیکھا کہ ہر ڈاکٹر کے آفس کے باہر پروفیسر کے 15 ریپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب کے ٹیبل پہ ایک ٹیشو کا ڈبہ ہے, کوئی چیزیں پڑی ہیں, کوئی پیڈ پڑے ہیں, مطلب لائنیں لگی ہیں, کوئی کچھ دے رہا ہے, بیگ کھلتے جا رہے ہیں اور تشتری سے وہ چیزیں نکل رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو پیش کی جا رہی ہیں. یہ یقیناً طور پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جہاں آپ ہیلتھ آن ویل کر دیتے ہیں وہاں آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ RHCs موجود ہیں, وہاں آپ نے عطائی کلینک بنا دی ہے, وہاں سے ڈاکٹرز ہٹا دیے, وہاں ڈاکٹرز بھیجنا آپ MBBS جن کو ہٹایا ہے.
آپ کمی ایک پوری کرنے کی بجائے دوسرا ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں. وہ کرائے کی گاڑی ہیں, ان کو کرایہ علیحدہ دینا ہے. انہی سب خرچے کے اوپر آپ RHUs, BHUs اور خاص طور پہ آپ کے THUs اور جو بنیادی مرکز صحت کے ساتھ ساتھ ہسپتال ہیں, ان کے اندر عملے کی شارٹیج جو ہے اسے پوری کر دیں, تاکہ لوگوں کو بنیادی جو ان کا مقصد ہے, صحت کا اصول ہے, اس کی تمام سہولیات ان کو ان کی دہلیز پہ میسر آ جائیں. اگر آپ کے RHUs, DHUs, آپ کے THUs, آپ کے بنیادی مرکز صحت جو ہیں, ان کے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا اسے انڈوس, اگر یہ بات سچی عزدار کہتے کہ ڈاکٹر جم کرتے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک RHU میں کام کرتا ہوں, وہاں سٹیچنگ کے لیے ایک دھاگا دیا گیا ہے, وہ 5 سال سے استعمال نہیں ہوا. میں کہ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں استعمال نہیں کرنا, یہ کسی ایمرجنسی کے لیے رکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں سر پھٹ گیا ہے, وہ ایمرجنسی ہے. کہتے نہیں کوئی بم بلاسٹ ہو تو پھر ایمرجنسی, یعنی کہ وہ اللہ کا ایسا عذاب انتظار کیا جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے جب ڈبہ کھولا تو زنگ کے ساتھ کھل نہیں رہا تھا, میں نے کھولا تو سوئی کو بھی زنگ لگا, تو ایمرجنسی میں تو ویسے نہیں کام آنا. یہ حالات جب ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پھر بوجھ آپ کے بڑے اسپتالوں کے اوپر گرے گا, بنیادی مرکز صحت یا RHUs کا, تو پھر وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو گیا, کیونکہ لوگ وہاں انٹرٹین نہیں ہو رہے. بیسیکلی اس لیے بنائے گئے ہیں کہ 100% میں سے 30, 40, 50 جو چھوٹے مائنر ایشوز ہیں ان کو یہ کیٹر کر لیں, بڑے ایشوز اسپتال ہیں. لیکن یہاں تو سارے ایشو, سر پھٹنے والا بھی, بازو ٹوٹنے والا بھی, بازو کو چوٹ لگنے والا بھی, ایک چھوٹا کٹ لگنے والا بھی الائڈ ہاسپٹل جا رہا ہے, تو پھر آپ بیسیکلی اوور اکوپڈ نہیں ہیں, پھر آپ اوور آکوپائڈ ہو رہے ہیں, جس سے ایک ڈاکٹر نے جہاں 10 مریض چیک کرنے وہ 100 کرے گا, ڈیفینیٹلی اس کی کوالٹی کے اوپر آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ 100% کوالٹی اچھی دے رہا ہے. بالکل, اور اس طرح سے کوالٹی پہ جب کمپرومائز ہوگا, اور پھر الٹیمیٹلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اتنا زیادہ تانتا بن جاتا ہے اور ایک ایک ڈاکٹر 100 مریضوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو مریض بھی پھر سوچتے ہیں کہ چلو 4 پیسے زیادہ لگا لیتے ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں یا کلینک میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا کاروبار تو چمک رہا ہوتا ہے. دیکھیں زینت, جو بلال بات کر رہا تھا نا RHUs کے والے سے, ہاں جی, تو یہ کئی دفعہ میں خبریں بھی بلکہ دے چکا ہوں. RHC میں آپریشن تھیٹر بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ, اور آپریشن تھیٹر وہاں پہ بنا دیے گئے ہیں, اور آپریشن کرنے کے لیے سرجن کا ہونا جو بہت ضروری ہے. آپریشن تھیٹر جتنے بھی RHCs میں بنے ہوئے ہیں انہیں تالے لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ اندر ٹیبل موجود ہے, آپریشن کے حوالے سے جو لیمپ ہوتا ہے وہ موجود ہے, اور انسٹرومنٹ جو چاہیے ہوتا ہے وہ تمام کا تمام موجود ہے. اب وہاں پہ ظاہر بات ہے جس نے آپریشن کرنا ہے وہ سرجن ہوگا. اب RHC میں تو سرجن کی سیٹ نہیں ہے. اب جتنا وہ پیسہ لگایا گیا ہے, وہ تالے لگا کے اندر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ بس وہ جب کوئی پلاننگ کی گئی RHCs میں, تو یہ اس ٹائم کسی نے سوچا ہوگا کہ یہاں پہ سرجن ہوں گے, وہ بٹھائیں گے, مگر وہاں پہ نہ سرجن تعینات کیے جا سکے, اور وہاں پہ ابھی تک مشینری. ہائرنگ کا پروسیس اتنا مشکل ہے کہ ہم عوام کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں, ہم ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے. اور کئی گورنمنٹ آئیں اور چلی گئیں, لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ چلتے چلے جا رہے ہیں. ہر کوئی آتا ہے, وعدے کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ ہم عوام کے لیے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, لیکن ایسی بھی اکوپمنٹ کا کیا فائدہ جب اس کو استعمال کرنے کے لیے لوگ ہی موجود نہیں ہیں, سرجن ہی موجود نہیں ہے. لوگ کس طرح سے پھر اسے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے؟ دیکھیں, اب جو بلال پہلے بات کر رہا تھا, میں اسی کو تھوڑا سا مزید آسان کر دوں عوام کی اس کی معلومات کے لیے, کہ وہاں پہ اگر میڈیسن وغیرہ کو موجود ہے تو وہ مریضوں کے لیے نہیں ہے. حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پہ مثال کے طور پہ ایک ایجنسی منتخب کی گئی ہے جس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے مانیٹرنگ ایولیوشن اسسٹنٹ کا کام یہ ہے, ان کے افراد کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف BHU RHC کا وزٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیسن کی مقدار جو ہے وہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ پیراسٹامول کے سرپ 30 ہونے چاہیے. اگر 30 میں سے 29 ہوئے ہیں تو جو RHC یا BHU کے انتظامیہ ان کا کام یہی ہے کہ وہ دوبارہ 30 کی تعداد کو پورا کریں. تو اب وہ جب تعداد پوری نہیں ہوتی, تعداد سے کم ہوتی ہے, تو وہ اس کی باقاعدہ رپورٹ بنا کے بھجوا دیتے ہیں سرکار کو یا CO ہیلتھ کو کہ اس تعداد میں ادویات نہیں موجود جس تعداد میں ہونی چاہیے, یا جو SOP مقرر کیے گئے کہ 10 انجیکشن اس چیز کی ہونی چاہیے, 10 سرپ اس چیز کی ہونی چاہیے, 10 گولیاں اس چیز کی ہونی چاہیے. اگر اس میں سے کم ہوتی ہے تو وہ پھر ذمہ دار ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا, وہ اب جو متعلقہ انتظامیہ ہیں کسی بھی ہاسپٹل کی یا مرکز صحت کی, علاج گاہ کی کسی کی, ان کی بھی پھر مجبوری ہوتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو مینٹین کرنا ہے, اور ہم نے اس کی تعداد کو جو کم ہونے نہیں دینا. وہ تعداد کو مینٹین کرنے کے لیے مریضوں تک وہ چیزیں نہیں پہنچا پاتے جو کہ پہنچانی چاہیے. تو یہ بھی ایک اہم پہلو ہے جسے ہم جو ہے وہ نہیں بھلا سکتے یا اسے بیچ میں سے کٹ نہیں کر سکتے, کہ اہم وجہ یہ بھی ہے
کہ ایک ٹارگٹ مقرر کر دیے گئے، ہدف مقرر کر دیے گئے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے مریضوں کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر انتظامیہ بھگتے اور مریضوں کو فراہم کر دے تو پھر انتظامیہ کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ سارے مسئلے ہیں، اس کے ساتھ ایک اور بھی جو آج کل میں دیکھ رہی ہوں پرابلم، گھروں کے حوالے سے بھی بات کروں گی تو میں ضرور چاہوں گی کہ ہم ہاسپٹل کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں کہ لوڈ شیڈنگ کا آج کل بڑا مسئلہ دیکھ رہی ہوں، مختلف ایریاز میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے اور سولر کا بھی جس طرح سے آج کل اس کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ تو بلال، کیا ہاسپٹلز میں اس طرح کی سچویشن فیس کرنی پڑ رہی ہے مریضوں کو کہ بجلی کا مناسب استعمال نہیں ہے، یا جنریٹر اکثر خراب ہو جاتے ہیں، یا پھر سولر پلیٹس کے حوالے سے کیا گورنمنٹ اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ ہاسپٹلز کو سولر کی سہولت فراہم کر دی جائے تاکہ 24 آورز بجلی کی فراہمی کو ہم یقینی بنا سکیں؟ اچھا، جو بڑے ہاسپٹلز ہیں نا، جیسے الائڈ ہے یا ٹیچنگ اور ساتھ دیگر ہسپتال ہیں، THPs تک تو آپ کا بیک اپ اچھا خاصا موجود ہے۔ اصل ایشو ہوتا ہے یہ جیسے حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بنیادی مرکز صحت ہے ان کے تو تصور ہی نہیں ہے، بجلی بے شک 12 گھنٹے کا اندر تو وہ بھی 12 گھنٹے بند ہی ہے۔ تو یہ اور سولر کا ایک منصوبہ میں نے حضرت صاحب کی خبر دیکھی تھی کہ اس کے اوپر چیزیں۔ اچھا بلا، میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی اور ہم جانیں گے کہ اس حوالے سے مریضوں کے لیے کیا فیسلٹیز موجود ہیں، تاکہ کیونکہ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر گرمی بھی ہو تو آپ کے لیے زیادہ جو حالات ہیں وہ زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور صحت کی سہولیات کے ساتھ ساتھ بجلی کا مسئلہ بھی بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ گھروں میں بجلی بند ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ 1-1.5 گھنٹہ نکالنا، اور اگر طویل لوڈ شیڈنگ ہو تو اس کی وجہ سے گھریلو صارفین کو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاروباری سیکٹر میں بھی اگر بات کریں تو بہت سارے پرابلمز ہیں کاروبار کے حوالے سے، اوور بلنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پھر اس پہ سبسڈی کے بڑے ایشو چل رہے ہیں۔ سولر پروگرام حکومت لے کر تو آئی ہے، لیکن اگر اسے تھوڑا سا صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہاسپٹلز میں کس طرح کا نظام ہے تاکہ مریضوں کو بہتر ایک ماحول دیا جا سکے، اور ان کی بیماری میں پہلے انسان بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے کیا اسکیم ہے اور کس طرح سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے بلال، اور کیسے مریضوں کے لیے حالات کو مزید سازگار بنایا جا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ آپ جو سولر کی بات کریں، یہ حکومت کے صرف وہ دعوے ہیں جیسے یہ 2 مانگ ریلیف ہے، یہ بڑا پیچیدہ کام ہے۔ کل ازہر صاحب بیٹھے تھے، ظفر ڈوگر صاحب بیٹھے تھے، ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ریلیف کب ملے گا۔ حکومت اعلان کریے اگست اور ستمبر کے بلوں میں، جبکہ اس منتھ جو اگست میں بل آنا ہے یہ تو جولائی کا آنا ہے۔ اب اس کی ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے، خبریں یہ پبلک ریلیشن آفیسرز ان کی طرف سے دی جا رہی ہیں کہ جو بل ابھی ٹھیک نہیں ہو انہیں ٹھیک کر دیا جائے گا۔ عوام یہ پریشان ہے، اس بل میں ملنا ہے، اگلے ملنا ہے، چیزوں کی طرف۔ اچھا، پھر پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس تب کیا جب بل آلریڈی آدھے پرنٹ ہو چکے تھے اور ریڈنگ ہو چکی تھی، اس کے بعد پرنٹنگ شروع ہو گئی، اب وہ پرنٹنگ جا چکی ہے۔ جولائی کے مہینے میں تو اناؤنس نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے عوام یہ بھگتے گی۔ اس میں 201 سے لے کے 500 یونٹ تک ہیں جن کو ریلیف ملنا ہے، 45 ارب کا جو پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے۔ نہ انڈسٹری ہے نہ تاجر ہیں۔ دیکھیں اس ملک میں آپ پھر، میں یہاں بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں لیکن آپ پھر عوام کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ میں ایک بار پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا، پیکیجز نے، ریلیف نے، سبسڈیز نے بیڑا غرق کیا ہے اس ملک کی معیشت کو۔ آپ نے پیکیج دینا، ریلیف دینا تو اس انڈسٹری کو دیں جو انڈسٹری چل نہیں رہی، وہاں بے روزگاری ختم ہوگی، جس کی 4 دہاڑیاں لگ رہی ہیں اس کی پورا ہفتہ دہاڑی لگے گی، وہ پیسہ لے گا، وہ جا کے بل بھی دے لے گا، راشن بھی لے لے گا، ہر چیز کر لے گا۔ ہم نے چیزوں کو مبہم کیا، وہ ہم نے پریشان کن بنا دیا ہے۔ سیم ہسپتالوں کے اندر جیسے ہم نے پہلے کہا، RSC سے جو لوگ ہیں جب وہ اوور آکوپائڈ، وہاں ان کو نہیں روکا جا رہا، جہاں بیسک انٹرٹینمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، بنیادی صحت کی سہولیات آپ کی دہلیز پہ تو کچھ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ دہلیز سے نکلتا ہے آپ کے بنیادی مرکز سے بڑے پہ، وہاں بھی کچھ نہیں ملتا۔ پرابلم یہ ہے کہ صرف بلز کی آپ نے بات کی، صرف بلز نہیں ہے، اوور بلنگ وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اوور بلنگ مجھے لگتا ہے بجلی کے بلوں میں پیدا بندہ بجلی کا بل دیکھتا ہے نا تو اس کو دیکھ کے ویسے ہی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے والا ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا ہو گیا، آپ کا شوگر کم ہو جاتی ہے۔ آخر ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دوست ہے وہ کہہ رہے ہماری فیکٹری، ہمارے دکان پہ ایک مزدور کام کرتا ہے، اسے بل زیادہ آیا، اس نے گھر جا کے ازہر صاحب پنکھا بند کر کے سو گیا اور صبح اسے اٹھا تو ہارٹ اٹیک ہوا، اسے ہاسپٹل لے گیا۔ کیوں؟ حبس کا ماحول ہے، اس نے بل بچانے کے لیے اپنا پنکھا بھی بند کر دیا۔ اور یہ اس دکاندار نے مجھے بتایا کہ یہ حالات ہو چکے ہیں عوام کے۔
تو آپ کس کس ریلیف کی بات کریں, عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اس کا روزگار بھی مر گیا, بجلی کا بل اسے ویسے نکل گیا. ایئر کولر اور اے سی تو بہت دور کی بات ہے, اب تو آپ سادہ ایک گھر کا جو ہے وہ پنکھا نہیں چلا سکتے ہو ہوا کے لیے. آپ نے جو ہاسپٹل کے حوالے سے بات کی, میں مختصر سے میں پورا فیصلہ آباد کا نقشہ بیان کر دیتا ہوں. حکومت کی جانب سے آج سے سال 2 سال پہلے ایک لیٹر بھیجا گیا محکمہ صحت انتظامیہ کو, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ BHU کو ہم جو ہے وہ سولر سسٹم پہ منتقل کرنے لگے ہیں, آپ ان کی فہرستیں جو ہے ہمیں فراہم کریں. ماں بچہ صحت پروگرام ہو گیا, جو سی ہیلتھ ہو گیا, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی, ان کی جانب سے باقاعدہ فیصلہ آباد ضلع بھر کے جو BHU ہیں یا RSC ہیں ان کی لسٹ حکومت کو بھجوائی گی تاکہ وہاں پہ جو ہے سولر سسٹم نافذ کیا جا سکے. اچھا, ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, کہیں پہ بھی ہمارا سولر سسٹم نہیں ہے. اچھا, گزشتہ دنوں تقریباً 2 سال قبل الائٹ اسپال 2 میں محکمہ جو توانائی ہے, حکومت توانائی ہے, ان کی جانب سے یہاں پہ سولر سسٹم لگایا گیا اور بتایا گیا کہ ماہانہ تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کی الائٹ اسپال 2 انتظامیہ کو بچت ہوگی سولر کے لگنے کے باعث. اب سولر وہاں پہ لگ چکا ہے, مگر ریویمپنگ کی وجہ سے سولر سسٹم جو بند پڑا ہے, بڑے عرصے سے وہاں پہ سولر سسٹم بند پڑا ہے. کچھ پلیٹ چل رہی ہیں, کچھ پلیٹ جو ہے بند ہے. تو یہ تو کچھ چل رہی ہیں, کچھ بند ہے. اب ہم آ جاتے ہیں FIC میں, جو دل کا ہاسپٹل ہے, وہاں پہ 32 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً غالباً سولر سسٹم کے تحت پلیٹیں وہاں پہ لگی ہوئی ہیں. کچھ پلیٹس لگ چکی ہیں چھتوں پہ, اور کچھ پلیٹس جو ہیں وہ باہر گرمی سردی کے موسم کی شدت کو برداشت کر رہی ہیں. ڈبوں میں بند ہے, بارش کے باعث ڈبے جو ہے وہ گل سڑ گئے ہیں اور پیک پڑی ہیں. اور وہ سولر پلیٹیں ابھی تک مکمل طور پہ لگ نہیں سکی, جو لگی ہیں وہ فعال نہیں ہوئی. اب 30 کروڑ روپے سے زائد کی جو پلیٹس وہاں پہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. میں نے ہسپتال انتظامیہ سے بات کی کہ یہ بھائی فعال کیوں نہیں کرے, کب تک فعال ہوگی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محکمہ توانائی نے جس کمپنی کو یہ ٹھیکے پہ دیا تھا, جنہوں نے انسٹال کرنا تھا, جنہوں نے فعال کرنا تھا, ہم انہیں بار بار لیٹر لکھ رہے ہیں, محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کو لیٹر لکھ رہے ہیں, حکومت جو توانائی ہے انہیں لیٹر لکھ رہے ہیں کہ یہ پلیٹس فعال کی جائیں. وہ کمپنی بھی نہیں آ رہی اور سرکار بھی نوٹس نہیں لے رہی, جس کی وجہ سے سولر پلیٹس کا یہ حال ہے. اور سولر پلیٹس کے اوپر گرد و غبار جم چکی ہے اور ان کا بہت برا حال ہے. جہاں پہ سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں 32 کروڑ روپے کی, وہ فعال نہیں ہیں. اور اگر کہیں پہ لگ چکی ہیں, کچھ فعال ہے اور کچھ فعال نہیں ہے. اور کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جیسے الائٹ اسپال 1 ہے, وہاں پہ بھی سولر پلیٹیں نہیں لگ سکی. ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد آباد ہے, وہاں پہ سولر پلیٹیں نہیں لگ سکی. چلڈرن ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بجٹ موجود ہے اور باقاعدہ بجٹ بھی موجود ہے. اور 32 کروڑ کی اگر سولر پلیٹس لگی ہیں اور اس کے آپریشنل نہیں ہو پائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے بلال کہ حکومت کے پاس پیسہ تو بہت ہے, تو پھر عوام کو کیوں, ان کا خون کیوں نچوڑ رہے ہیں؟ اتنے بھاری بھاری ٹیکسز لے رہے ہیں اور بجلی کے بلز اتنے زیادہ بھیج رہے ہیں. اوور بلنگ کا مسئلہ ہے, کوئی کاروباری حضرات کے لیے کوئی سبسڈی موجود نہیں ہے, آئے روز ریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ 28 اگست کا جو پہیے ہڑتال کا ایک انہوں نے مطالبات کی ایک فہرست سامنے رکھی ہے, اس میں ایک مطالبہ مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند ہے. اس نے کہا تمام DCs RPO CPO کو کلٹس گاڑیاں دی جائیں. یہ تو بڑا مزہ آئے گا. یقین مانیے یہ پوٹو ہر جیپوں پہ پھرتے تھے اور جو اس سے نچلا افسر تھا وہ بائکس پہ پھرتے تھے. تو اگر آپ ویٹرنری والوں کو 1122 والوں کو 125 دے سکتے ہیں, بائکس دے سکتے ہیں, ان کو بھی دیے جائیں کہ تحصیلدار اور پٹواری اس پہ پھرے. وہ اتنی بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں. آپ کا کم از کم 6-7 ارب کا ڈیلی پاکستان کے اندر صرف آئل کنزمپشن, پیٹرول اور ڈیزل یہ لوگ کر رہے ہیں. ان کو دیکھیں نا, میری بات سنیں, ایک عام آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے روڈ ٹیکس, وہ ایک کلٹس گاڑی پہ پھر سکتا ہے. تو دیکھیں ایک جج ہے, سول ججز ہیں, ان کو دی ہوئی ہیں تو وہ جا سکتے ہیں. تو جناب DC صاحب کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر ان کی شان میں شوکت میں کوئی فرق آتا ہے پھر ان کو تسی پیدل توڑ پو, کیونکہ یہ سب سے زیادہ للے تللے بند کرنے پڑیں گے. گاڑیاں کھڑی ہیں, وہ سٹارٹ ہیں, روز کا آپ تیل کے اخراجات دیکھیں اتنے زیادہ ہیں. اور اگر کبھی بھی آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ جیسے وہ کل وزیر اعلیٰ KPK کی ویڈیو وائرل ہوئی, وہ 5-5 ہزار دے رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں یہ جیب سے دیے. اچھا, جب کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کی ذاتی گاڑی, آپ کی سرکاری گاڑی پہ بیوی شاپنگ کرنے گئی تھی, یہ ذاتی پیسے تھے, بتائیں کہاں منی ٹریل؟ پتنی ذاتی پیسے وہ کہاں سے آتے ہیں جو آپ کی سرکاری گاڑیوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں, تیل بھی لگا رہے ہیں. تو یہ آن ریکارڈ ہے, یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. وہ مطالبات کی فہرست میں وہ بڑا خوبصورت مطالبہ تھا, اور کوئی ہو نہ ہو یہ مطالبہ ضرور پورا ہونا چاہیے. اور اگر یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا, اسی طرح سے تبدیلی کا عمل جاری رہے گا, تو شاید ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے, چینج ہو جائے گی, یقینی چینج ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت یہ ہے نا کہ حکومت دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنے کے بجائے پہلے جو ہے وہ ہائی لیول سے تھوڑا سا اعلیٰ سطح سے اس چیز کو شروع کرے, اپنی مراد کو کم کرے, تاکہ یہ لگژریز کم ہوں گی تبھی ہو سکتا ہے. اور جیسے آپ بلز کی بات کر رہے تھے اگست اور سپٹمبر کے, ہو سکتا ہے کہ جو اگست کا بل سپٹمبر میں آئے, سپٹمبر کا اکتوبر میں آئے, اسی میں ایڈجسٹمنٹ لوگوں کے لیے کر دی جائے.
دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی بل میں کر کے یہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں ابھی اس بل میں ہونا ہے تو کہیں کہ اس بل کا کیونکہ بل جاری ہو چکے ہیں وہ اگلے مہینے آئیں گے, اگلے مہینے والا اگلا ہو جائے, پچھلا رہ جائے, بس ایک مہینے میں سارا کچھ اللہ اکبر, اور بعد میں ڈھونڈتے رہے کہاں گئی سبسڈی. کیونکہ جیسے میں کچھ لوگوں کے ساتھ جیسے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ ایک طرف سے ریلیف دینے کا سوچ دیتے ہیں, دوسری طرف سے وہ ہزار روپے ڈالتے ہیں. دیکھیں میٹر کے پیسے میں نے پے کر چکا ہوں, ہاں میٹر کے پیسے میں پے کر چکا ہوں, میری دیوار پہ لگا ہوا ہے. یہ تو فیسکو کو مجھے پیسے دینے چاہیے کہ آپ کی دیوار کے اوپر ہم نے میٹر لگایا ہے, میٹر میرا, اچھا اس کے بل میں نے پے کیا, اس کا 1000 روپیہ کا رینٹ ڈال دیا, اب وہ ڈسکاؤنٹ دے دیا 7000 روپے, جیسے 1000 روپے ہر بندے کو. یو آر لکی کہ آپ کے گھر کی دیوار پہ میٹر لگا بھی ہوا ہے, جن کے تو خراب ہیں یا بدلنے والے ہیں وہ فیسکو کچھ نہیں کر پا رہی ہے. تو دیکھیں نا یہ ایک نیا ٹیکس ہے, ایک نیا ٹیکس ہے کہ 1000 روپے آپ صرف ڈویژن فیصلہ آبادی پورے پاکستان میں ہر میٹر والے کو 1000 روپیہ ڈال دیا گیا ہے. جی میٹر آپ کی دیوار پہ لگا, اس کا کرایہ اب یہ دیکھیں یہ ہر مہینے جو خراب میٹرز ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اس کی آ کے ریڈنگ کر کے عملہ چلا جاتا ہے اور اسی پہ آپ کو بل بھیج دیا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں, فیسکو کہاں ہے؟ حالانکہ بڑا کہتے ہیں کہ فیسکو سب سے زیادہ منافع بخش ادارہ ہے, منافع بخش ادارہ ہونے کے باوجود یہ ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں, اگر یہ چھوٹی خیر ان کے لیے شاید چھوٹی ہو, عوام کے لیے تو بہت بڑی بات ہے. منافع بخش تو ہے نا. اب دیکھیں نظر آ گیا سب کچھ سامنے کہ مئی اور جون کے بلوں میں 10 لاکھ یونٹ ایڈجسٹ کیے گئے, یعنی کہ اپنا سال کے اختتام پر, مالی سال کے اختتام پہ یہ دکھایا گیا کہ فیسکو منافع کے اندر ہے. اب وہ یہ کہا گیا کہ جولائی اور اگست کے بلوں کے اندر وہ ہم تھوڑے سے اوور ریڈنگ جو ہے اسے نکال کے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کر دیں گے. اوپر سے پنجاب گورنمنٹ ریلیف دے دیا. مجھے تو لگ رہا ہے جتنی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں بل ہی نہ بالکل ختم ہو جائے 0 میٹر, لیکن پھر بھی بل آپ دیکھیں 10-10 ہزار آ جانا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ہو کیا رہا, ہمیں ریلیف کون دے رہا ہے, ہمیں اوور بلنگ کون کر رہا ہے. اچھا وہ ایف آئی اے والے لگائے ہیں, وہ ایف آئی اے کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی مکمل شروع کر لیا کام. آپ یقین مانیے فیسکو کے اندر کھلا کام چل رہا ہے, کون کس کے ساتھ کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ جو نئے چیئرمین آئے ہیں بڑے انتھیوسٹک ہیں, نوجوان ہیں, اور ایک بڑی کمپنی کو پنجاب کے اندر پریزیڈنٹ ہیں اس کے اون کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا بڑے کلوزلی مانیٹر کیا جائے اور تھوڑی سختی کی جائے. یہ مذاق نہیں ہے عوام کے ساتھ کہ آپ ایک طرف گورنمنٹ ریلیف دے رہی ہے, 1000 روپے ایک علیحدہ لگا دیا گیا, اچھا پھر اس کے بعد آپ نے 10 لاکھ یونٹ جو اوور چارج کیے ہیں پچھلے 2 مہینوں کے اندر, مئی اور جون میں, وہ ایڈجسٹمنٹ نظر نہیں آ رہی. بالکل امید ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بنے. وقت چھوٹی سی بریک کا ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور جس طرح سے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ اور مہنگائی سے ریلیٹڈ, تو واقعی اس چیز کو میں بھی ریئلائز کرتی ہوں کہ بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, اور گرمی کا جس طرح سے موسم ہے, گرمی کی شدت تو کبھی کبھی کم محسوس ہوتی ہے, لیکن مونسون میں جیسا حبس ہوتا ہے. اور ہر روز میں اپنے پروگرام کے آغاز میں آپ سب سے یہ کہتی ہوں کہ اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ ہائیڈریٹ رکھیں, ڈفرینٹ طرح کے مشروب کا استعمال کریں. تو بڑے مزیدار سا مجھے ایک بات یاد آئی, تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کل میں اپنی مدر کے ساتھ گروسری کرنے کے لیے گئی. تو ظاہری بات ہے کہ گھر میں آپ ڈرنکس وغیرہ لیتے ہو, اسے پرچیز کرتے ہو, تو اگر آپ کو اتنی مہنگائی میں, اتنے فرسٹریشن میں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا ایک لمبا چوڑا بل بن رہا تھا, اس میں آپ کو ایک ایسی چیز نظر آئے جو کہ آپ کو فری بھی ملے, تھوڑی سی زیادہ بھی کوانٹٹی میں بھی ملے, تو آپ کے لیے بڑا ہی وہ جو ہے نا وہ پلیزنٹ مومنٹ ہوتا ہے. تو شاپنگ کرتے کرتے میری ایک سائڈ پہ ایک کارنر پہ نظر گئی, تو وہاں پہ ایک پرومو پیک تھا, اور وہ پرومو پیک کس چیز کا تھا, وہ تھا سپرائٹ کا. سپرائٹ جو کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ سپرائٹ نہ ہو تو بڑا ایک جو ہے نا وہ کچھ ادھورا پن سا لگتا ہے. تو اس میں میں نے دیکھا کہ پرومو کوڈ میں آپ کو 1.5 لیٹر کی بوٹل کی قیمت میں آپ کو 2 لیٹر کی بوٹل مل رہی تھی, یعنی کہ آپ کو پیسے 1.5 لیٹر کے دینے ہیں, 200 روپے آپ کو دینے ہیں, اور 2 لیٹر کی بوٹل آپ خرید سکتے ہو. تو میں نے اپنی اماں کی طرف دیکھا, اور جو کہ پہلے گرمی سے بھی تھوڑی سی پریشان تھیں اور اتنے لمبے چوڑے بل کو دیکھ کے بھی تھوڑا سا پریشان ہو رہی تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھنڈ رکھیے, ابھی آپ کے موڈ کو جو ہے وہ میں چل کرتی ہوں. اور میں نے وہاں سے جہاں ایک کی بجائے میں نے ایک اس کا پورے کا پورا ایک جو ہے اس کا کنٹینر خریدنا تھا, میں نے اس کو زیادہ تعداد میں لے لیا, کیونکہ میں نے کہا کہ ابھی
ابھی تو محدود مدت کے لیے یہ آفر ہوگی اور بڑی فارچونیٹ سی بات ہے کہ یہ کچھ سٹیز میں ہی آپ کو آفر مل رہی ہے اور فیصل آباد بھی، اگر فیصل آباد میں بھی یہ آفر موجود ہے تو کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو میرے تو یہ خبر دیکھتے ہی اور یہ پرومو کوڈ پڑھتے ہی میرے تو بڑا ہی ایک جو ہے نا خود میرے دل کو ٹھنڈک کا احساس ہوا. تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ خبر کو شیئر کروں کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی بوٹلز بچے بہت پیتے ہیں تو اس آفر سے فائدہ اٹھائیے. پرومو پیک کو جا کے خریدیے اور 1.5 لیٹر کی بوٹل میں جہاں پہ آپ کو 500 ملی لیٹر زیادہ بوٹل مل رہی ہے اور وہ بھی صرف آپ کو 200 روپے کی قیمت میں مل رہی ہے. ایکسٹرا اگر 2 گلاس آپ کو مل رہے ہیں تو کس کو برے لگتے ہیں. تو ایکسٹرا 2 گلاسز کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے نیئر بائی کسی بھی اسٹور پہ جانا ہے اور جا کے 1.5 لیٹر کی بوٹل آپ کو 1.5 لیٹر کی جو بوٹل ہے اس کی قیمت میں آپ کو 2 لیٹر کی اسپرائٹ کی بوٹل مل سکتی ہے. تو پڑی نا آپ کے بھی کلیجے میں ٹھنڈ، کہتے ہیں نا کلیجے میں ٹھنڈ ڈالیے. تو پنجابی لوگوں کو تو ویسے ہی جو ہے وہ ٹھنڈ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ خبر آئی ایم شیور کہ آپ کے لیے بڑی ہی زیادہ مزیدار سی ہوگی. پرومو پیک سے فائدہ اٹھائیے، اسپرائٹ کی جا کے بوٹلز کو خریدیے اور انجوائے کیجیے. گرمی کا موسم ہے اور جتنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، ویسے بھی ہمارے ملک میں جتنے سارے مسائل ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمارے لیے باعث مسرت بن جاتی ہیں. ان تمام خوشیوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے، تھوڑے مسائل بھی ہیں. تو اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں، روٹین میں ہم گندم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. گندم کی روٹی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قیمت بڑی زیادہ ہو گئی ہے، مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روزمرہ روٹین کی جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے. تو فی الحال اگر دیکھیں کرنٹلی صورتحال، موسم کی تبدیلیاں بھی ہیں جو زراعت کو متاثر کرتی ہیں. تو گندم کی فصل کو کس طرح سے موسمیاتی تبدیلیاں متاثر کر رہی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، گندم کی پیداوار کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، موجودہ گندم کی پیداوار کی کیا صورتحال ہے، اس میں ہمارے کسان بھائی کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسان ایک ہی فصل پہ بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے، یا پھر ہمیں اپنی کراپنگ میں ڈائیورسٹی لانے کی ضرورت ہے. تو بہت سارے طرح کے میرا خیال ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے کسانوں کے، زمینداروں کے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکسپرٹس کو بلائیں اور آپ کے تمام سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچائیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ بڑی زبردست پرسنالٹی موجود ہیں. ڈاکٹر جاوید احمد، ڈائریکٹر ویٹ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جس طرح سے میں نے بات کی کہ مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے، لیکن اپنی زراعت پہ ہمیں کتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. گندم کیونکہ ہر گھر کی ایک عام ضرورت ہے، کوئی بھی اس کے بنا رہ نہیں سکتا ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے چیز کہ کوئی سوچے کہ اچھا اخراجات کو کم کرنے کے لیے ہم گندم کا استعمال نہیں کرتے ہیں. تو پاکستان کی موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو گندم کی پیداوار کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے، گندم میں آپ نے پچھلے سال وٹنس کیا ہے کہ ہم نے ریکارڈ پروڈکشن لی ہے اور اس کے باوجود کہ بہت ساری موسمیاتی تغیرات کا سامنا کرنا پڑا ہے کراپ کو، لیکن اس کے باوجود لاسٹ ایئر اتنی کراپ ہوئی کہ الحمدللہ وافر مقدار میں موجود ہے اور جو گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس تھی اس سے بھی نیچے مارکیٹ میں اویلیبل رہی ہے. تو اس کے لیے اس کے پیچھے بہت لمبی سٹوری ہوتی ہے. جو سائنٹسٹ ہیں وہ اپنا کے ساتھ جو الائڈ ڈسپلنز ہیں وہ گائیڈنس کے لیے موجود ہیں. تو اس میں جو پرانی اقسام ہوتی ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ بیماریوں کے خلاف اور موسمیاتی جو ہارش کلائمیٹ ہوتا ہے اس کے خلاف اپنی مزاحمت کو کھو دیتی ہیں. تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، اس کے اگینسٹ پھر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نئی اقسام دے دیتے ہیں. تو یہ ابھی لاسٹ جو ایئرز ہیں 2-3، ان میں اکبر 2019، دلکش 20 اور عروج 22 یہ ٹاپ کلاس ورائٹیز بنی ہیں جو کہ ہائی ہیں ان پروڈکشن، ڈیزیزز کو ٹالریٹ کر رہی ہیں اور جو ہارش کلائمیٹ ہے جس میں موسٹلی ہمارے پاس 2 طرح کے مسائل آتے ہیں. ایک تو ہے نا جو سوئنگ کے وقت موسم کولر زیادہ چلا جائے، فراسٹ نائٹس اگر زیادہ ہو جائیں، یا فوگ آتی ہے اگر فوگی ڈیز زیادہ ہو جائیں اس سے متاثر ہوتی ہے. اور اس کے بعد مارچ میں اگر ٹیمپریچر ابرپٹ ہائی ہو جاتا ہے تو پھر گرین فارمیشن، پھر دانا بہت باریک رہ جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اچھی قسم ہو تو وہ بہتر برداشت کرتی ہے. تو اس لیے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں فارمر کو ضرور میسج دوں گا کہ
جو اچھی نیو قسمیں ہیں جو محکمہ ریکمینڈ کر رہا ہوتا ہے ان کو کاشت کرے. پرانا بیج جو گھر سے جو ایک عام چل رہی ہوتی ہے روٹین کے جو گھر میں وہ بن پڑا ہوتا ہے نا گندم والا, اسی میں سے نکالے 40 کلو اور کیونکہ عام خیال تو یہ کیا جاتا ہے اچھا جو گھر کی گندم ہے اسی میں سے مٹھی لو اور اگر بیج لگانا شروع کر دیتے ہو تو آپ کی فصل بڑی اچھی ہو جاتی ہے. آپ نے موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کی, کلائمیٹ چینج کی, تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے اوور آل زراعت کے کو کتنا, جتنا ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو کیسے متاثر کر رہی ہے, اور گندم کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سا موسم, مطلب کس طرح کا ٹمپریچر ہونا چاہیے, زمین میں کتنی نمی ہونی چاہیے تاکہ ایک بھرپور اور زبردستی جو فصل ہے وہ ہمارے سامنے اگ کر آ سکے. دیکھیے اب جو گندم ہے نا اس میں سب سے بڑا فیکٹر ہے ٹائملی پلانٹنگ ہے. اگر ہم گندم کی سوئنگ کو ڈیلے کرتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ اس پہ نا دونوں طرح کے جو شاکس میں نے بتایا نا کہ جب فراسٹ آتی ہے اس وقت جو زیادہ لیٹ لگائی ہوئی گندم ہے نا وہ اس وقت ابھی سینسٹیو سٹیج پہ ہوتی ہے, زیادہ متاثر ہوتی ہے. اسی طرح جو لیٹ لگائی ہوئی گندم ہے وہ پھر اگر مارچ میں موسم گرم ہو جاتا ہے اس وقت ابھی اس نے دانہ نہیں بنایا ہوتا, اس کا دانہ بہت ویک ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو ٹائملی سوئنگ. اب ٹائملی سوئنگ کا مطلب کہ ہم تقریباً 20 سے 25 اکتوبر سے شروع کریں اور زیادہ سے زیادہ 20 نومبر تک ہماری پلانٹنگ کمپلیٹ ہو جانی چاہیے. اس کے بعد جو ہم جاتے ہیں وہ پر ڈے ہم 25 سے 30 کلو فی ایکڑ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہترین پیریڈ ہے. اور موئسچر کی آپ نے بات کی تو عام فارمر جانتے ہیں جس کو درمیانہ وتر کہتے ہیں نا اس میں سوئنگ ہونی چاہیے, یعنی پہلے رونی کر کے جب مناسب نمی ہو اس وقت اس کی سوئنگ کی جائے. ہاں البتہ اگر کسی پریویس کراپ کی وجہ سے آپ کی گندم لیٹ ہو رہی ہے پھر آپ رونی کریں گے, وتر کا انتظار کریں گے تو اور زیادہ ڈیلے ہو جائے گا. اس وقت ہاں آپ ڈرائی سوئنگ پہ جا سکتے ہیں جس پہ آپ سو کر کے زمین میں بجائی کر کے اس کے بعد پانی لگا دیتے ہیں, یا پانی کھڑا کر کے اس میں گپ شٹ جس کو کہتے ہیں وہ کیچڑ کے اندر پھینک دیتے ہیں دانے. تو یہ طریقے, لیکن یہ صرف مجبوری کی حالت میں ہے جب ہم لیٹ ہو گئے ہوں کسی وجہ سے. ادروائز بہترین جو طریقہ کار ہے وہ رونی والی بجائی ہے. اچھا اکثر اب ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس سال بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے موسم میں بھی جو شدت رہی ہے اور موسم کی جو تبدیلیاں ہیں وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ سی تھیں, بہت زیادہ جو ہے وہ پریڈکٹیبل نہیں تھیں. اس طرح کی پیشین گوئیاں جیسے کہ ہمیشہ سے ہمارے بڑے بزرگ بھی کرتے ہیں, اور اب تو محکمہ موسمیات کی اتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا ہوگا. اس طرح کے جو موسم کے اتار چڑھاؤ ہیں اور اگر ان ایکسپیکٹڈلی موسم اتنا فیوریبل نہیں رہتا ہے اور آپ کاشت کر رہے ہو تو اس کے بعد کس طرح کی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جو کہ کسانوں کو فالو کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پیداوار کو بہتر انداز سے بڑھا سکیں اور ایک اچھی فصل جو ہے اس کو کاشت کر سکیں. بالکل بڑا اچھا کچھ سوال ہے. اس میں نمبر 1 میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ ٹاپ آف آل یہی ہے کہ ہمیں ٹالرنٹ ورائٹیز جو ہے نا جو نیو ورائٹیز محکمہ ریکمینڈ کرتا ہے وہ لگائیں. وہ ریلیٹیولی ان موسمیات ابرپٹ چینجز کو بھی ریلیٹیولی بیٹر ٹیکل کر لیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مختلف اور طریقے ہیں کہ آپ جب کھاد کا متناسب استعمال کیا ہو, این پی کے جو 3 نائٹروجن, فاسفورس, پوٹاش میجر ایلیمنٹ ہے جو یہ اگر پراپر بیلنس میں جیسے محکمہ نے بتایا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم نے ڈالے ہوئے ہیں تو کراپ ہیلدی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جیسے ہیلدی جسم ہم لوگ بھی ہیں, اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے, موسمی زکام ہے, نزلہ ہے, بخار ہو رہا ہے, تو جو صحت مند لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی کم متاثر ہوتے ہیں, جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ پہلے پکڑا جاتا ہے. ایسے ہی فصلوں کا ہے, اگر آپ کی فصل ہیلدی ہے, پراپر نیوٹرینٹ اس میں موجود ہیں تو وہ موسمیاتی تبدیلیوں کو, موسمیاتی جو ابرپٹ چینجز جو ہیں اچانک موسم میں گرمی سردی آئی ہے اس کو بہتر برداشت کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے اگر فراسٹی نائٹ زیادہ آ گئی ہیں, کورا زیادہ پڑنے لگ گیا ہے تو آپ فصل کو مناسب آپاشی کریں. اس کو اگر وہ ڈرائی ہوگی تو اس میں زیادہ لاس ہوتا ہے, لیکن اگر فصل کو پانی دیا ہوگا ہلکا پانی تو وہ بہتر ٹالریٹ کر جاتی ہے. اسی طرح ہم اگر نیوٹرینٹ کی کمی ہے تو ہم فوری جیسے مریض کو فوری ڈرپ لگا کے آپ ریلیف دیتے ہیں نا, اسی طرح فولیئر سپرے کریں. تقریباً 1.5 سے 2%
NPK फर्टिलाइजर का स्प्रे कर दें या सिंपल यूरिया का स्प्रे कर दें तो वो भी स्ट्रेस से क्रॉप आसानी से स्प्रे निकले। करना हर फसल पे क्या जरूरी होता है, या फिर ये कोई खास तौर पे कुछ आपको चीजें नजर आते हैं? जैसे कि आपने इंसानी सेहत की बात की है, तो हमें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस महसूस हों, या फिर किसी तरह की कोई हम देख रहे हैं फिजिकल किसी तरह का चेंज फील हो, तभी हम मेडिसिन लेते हैं। तो क्या फसलों का भी इसी तरह से होता है कि अगर आपको कोई खास किस्म का उसमें तब्दीली दिखाई दे रही है, या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा फसल में कोई मसला है इस जमीन में या कीड़े का कोई प्रॉब्लम है, तभी हमें जो अद्वियात है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, स्प्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर हम इसको अवॉइड करें तो क्या उससे अच्छी फसल हो सकती है कि नहीं? ये बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में है, तो मैं जरूर चाहूंगी कि इसके हम जवाब लें, लेकिन उसके लिए मुझे और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फसलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बड़ी आम सी एग्जांपल है और मुझे एग्जांपल बड़ी अच्छी लगी है, तो मैंने सोचा कि इसी से मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जैसे इंसानी जिस्म को बिना किसी बीमारी के किसी भी एंटीबायोटिक की या किसी भी तरह की अद्वियात की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या बगैर किसी ज़रूरत के फसलों को भी जो है वो जहरीले स्प्रे लगाना या फिर उसमें किसी भी तरह की जो है आप स्प्रेज का या किसी भी तरह के अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या वो ठीक है और क्या ये ज़रूरी है या नहीं है? सर, उस हवाले से तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या ये वाकई जरूरी होता है? फिर हमें क्या ऑर्गेनिक फूड उस तरह से ऑर्गेनिकली मिल पाता है जैसे हम क्लेम कर रहे होते हैं कि ये तो फसल से निकल कर आया है, बड़ा ऑर्गेनिक है, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है? तो बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्प्रे बगैर ज़रूरत के। जो भी जैसे आपने बताया हम पहले भी डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी की तशखीस कराते हैं, इसी तरह कीड़ों में एक पेस्ट स्काउटिंग कहलाती है, उसका एक बाकायदा मैकेनिज्म है। फार्मर्स को उसकी गाइडेंस भी देते रहते हैं। अगर ना भी हो तो वो आप जो पेस्ट मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है या हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथी फील्ड में हर वक्त मौजूद होते हैं, उनसे उसकी गाइडेंस ली जा सकती है। वो बाकायदा फील्ड में जाके काउंटिंग करते हैं कि पर प्लांट या पर लीफ कितने इंसेक्ट मौजूद हैं। अगर वो एक लेवल से जो इसको कहते हैं मुआशी नुकसान की हद, उससे ऊपर जाता है तब स्प्रे करनी है। इस तरह तो देखें ना, हम अपनी ज्यादातर खुराक वाली फसलें होती हैं और हम उनको एक्सेसिव स्प्रे से कंटामिनेट कर देते हैं। जैसे अभी आपने कहा, बड़ी अच्छी बात की है कि हम बज़ाहिर समझ रहे होते हैं कि हम कच्ची सब्जियां, हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि सबसे अच्छी हेल्थ के लिए कच्ची सब्जियां हैं, तो खीरे खाएं, टमाटर खाएं, इस तरह के जो सैलड वाली चीज़ें हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर इतनी स्प्रे हुई होती है कि मैं आपको इस तरह रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको पील किए बगैर खाएं। जो भी आपके पास फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल हो, उनको पहले अच्छी तरह से धोया जाए, प्रेफरेबली साल्टी वाटर में। धोने का भी हमारे घरों में ये तरीका है कि यूं निकाला आपने पैकेट से और बस एक हाथ से उसको धोकर और आप उसको खाने बैठ जाते हो। प्रॉपर हमारे यहाँ वॉशिंग एंड क्लीनिंग का तरीकेकार भी लोगों को नहीं पता है। बिल्कुल, उसमें आपको चाहिए कि पानी में नमक डाल के और या थोड़ा सा सिरका डाल के उसमें उसको रखा जाए, 10 to 20 मिनट रख के फिर अच्छी तरह से उसको रब करके वॉश किया जाए। और जो पील करके खाने वाले है ना, जैसे कि आड़ू है, सेब है, खीरा है, टमाटर है, इनको आप पील करके खाएं लाजमी ना। एक्सेसिव स्प्रेज हो रहे हैं, लेकिन बाकी मैं फार्मर्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ज़रूरत नहीं है तब तक स्प्रे ना करें। और दूसरा, स्प्रे कौन सा करना है ये महकमा ज़राअत तौसीफ़ के दोस्तों से मशवरा करके करें, क्योंकि हर कीड़े हर दवा जो है वो हर फसल के लिए नहीं होती। देखिए ना, जो आपने कपास के ऊपर वो खाने वाली फसल नहीं है, कपास पे जो स्प्रे कर रहे हैं अब वही लोग लाके सब्जियों को करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सब्जियां तो हमने हालांकि ज़राअत की तरफ से तो ट्रेनिंग सेशन बड़े बाकायदा लॉन्च किए जाते हैं, किसानों तक ये आगाही पहुंचाई जा रही है। इसके बावजूद क्या ऐसा होता है कि अपने से जैसे हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, इसी तरह से हम अपनी फसलों के लिए भी खुद से ही ये डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा किस फसल के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना है, या एक ही स्प्रे हम एक से ज्यादा मुख्तलिफ तरह की फसलों पर कर देते हैं, तो फिर ये कितना नुकसानदेह है? यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये ना मोस्टली फार्मर रिलक्टेंट हो जाता है। वो जाता है जाके अपने जो पेस्टिसाइड डीलर है उसको कहता है जी वो कीड़े वाली कोई दवाई दे दें। वो जो उठा के जिसमें उसको मार्जिन बेहतर मिल रहा होता है या
से कि वो भी रिलेक्टेंट होता है कि चलो बस ठीक है, ये कल कपास वाला लेके गया था, ये इसको दे देता हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे मेडिकेशन की भी आपने सही कहा है, हम तो अपनी सेहत के लिए इतने रिलेक्टेंट है कि सेल्फ मेडिकेशन 90% घरों में चल रही होती है, हालांकि हमें डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए। इसी तरह फसलों के भी डॉक्टर होते हैं। आप देखें महकमा ज़राअत तो उसी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हर जगह हर यूनियन काउंसिल लेवल तक उनका बंदा मौजूद है। उससे गाइडेंस लेके जो है ना, जो स्प्रे के लिए फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड है वो आप तजवीज़ करवाएं और जाके फिर डीलर से वही दवाई लेके स्प्रे करें, ताकि प्रॉपर कंट्रोल भी हो और फसल को नुकसान ना हो और जो ह्यूमन कंजम्पशन में जानी है फूड वो कंटामिनेटेड ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बिल्कुल टॉपिक के स्टार्ट में बात की कि खाद लेते हुए भी आपको देखना चाहिए कि कितनी कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है, मिक्स करके आपको डिफरेंट तरह की फिर आप एक खाद तैयार करते हो। तो क्या हमारे यहाँ अब लोगों में इतनी ज़्यादा आगाही है कि उनको क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में और कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, उसको उस तरह से मिक्सअप करके, क्योंकि हर ज़मीन का टेक्सचर भी अलग होता है ना। अगर आप फसल गंदम की उगा रहे हो तो हो सकता है कि आपकी ज़मीन, आपके पास जो है उसका मॉइस्चर और हो, उसमें नमी का तनासब और हो, मेरे पास जो है उसका और हो। तो इस तरह से हो सकता है डिफरेंट तरह के एक्सपेक्ट्स या अनासर, और उनको देखकर आप उगा सेम फसल रहे हो, लेकिन आपको ख्याल रखना है उसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए, उसके तरीक़ेकार अलग होना चाहिए। तो क्या इस तरह की कंडीशन होती है? जी बिल्कुल होती है। इसके लिए हमारे महकमे ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब्स बना दी हैं, हर जिले में मौजूद हैं। फार्मर को नॉमिनल चार्जेस पे चंद रुपए, जैसे 10 रुपए 20 रुपए में ना वो उसकी ज़मीन का और पानी का तज्जिया करके दिया जाता है। तो सबसे बेहतर यह है कि फार्मर अपनी ज़मीन का तज्जिया कराए और फिर वहाँ से वो तज्जिया बता देता है कि इसकी ज़मीन में पहले से कौन से न्यूट्रिएंट मौजूद हैं और उसके हिसाब से महकमा ज़राअत तौसीफ से या उसी लैब वालों से आप रिकमेंडेशन ले लें कि मुझे अपनी फसल बोने के लिए कौन कौन सी खाद की ज़रूरत है। अगर इतना भी फार्मर रिलक्टेंट है कि वहाँ भी नहीं जाना चाहता तो सेल फोन हर एक के पास है। हमने एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है, खाद हिसाब। वो उसके लिए हमने ये किया कि पंजाब के हर जगह से सैंपल लेके, लाखों की तादाद में सैंपल खुद से लेके उनकी न्यूट्रिएंट एनालिसिस कर दी और उस हिसाब से हमने एक वो एप्लीकेशन बना दिया। फार्मर को क्या करना है कि उसने अपना एग्जैक्ट एड्रेस जहां पे वो शो करने जा रहा है वो एप्लीकेशन में डालना है, क्रॉप लिखनी है और कुछ उससे सवाल जवाब होंगे, उनका जवाब देगा तो उसको उसकी खाद जो है वो कैलकुलेट करके आ जाएगी कि इतनी नाइट्रोजन डालो, इतनी फास्फोरस, इतनी पोटाश। तो वो इस तरह से अगर फार्मर को भी अब थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ना है, जो ऐसा ही है कि बस जो चल रहा है जी ठीक है। अच्छा, ये जो खाद हिसाब है ये अयूब रिसर्च की एक ऐप है और उस पे लाखों की तादाद में सैंपल्स पड़े हुए हैं। हाँ, वो सैंपल वहां से आपको सैंपल नहीं नजर आएंगे। नहीं सैंपल तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर मिसाल के तौर पर हम एक जगह पे बैठे हैं, मुझे अपने एरिया का सिर्फ जो है वो नाम लिखना है और अपनी जो मैं क्रॉप करना चाह रही हूँ वो क्रॉप मैं उसमें ऐड करूंगी, देन कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसको मैं जो है वो आंसर करूंगी और उससे रिलेटेड मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या चीज एग्जैक्ट किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है और उससे बेहतर हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप जो यूज कर रहे हैं मैं भी वही यूज करूं और फलां भी वही यूज कर रहे हैं, तो ये बेहतरीन है। अच्छा, इस तरह की ऐप के अलावा और कैसे इनिशिएटिव हैं या क्या इकदाम हैं जो अयूब रिसर्च कर रहा है ताकि ज़राअत के शोबे को मजीद कामयाबी के साथ और मजीद मौसर अंदाज से ग़िज़ाई अजनास को लोगों तक पहुँचाया जा सके? जी देखिए, सबसे पहले तो जो नई अक़साम तैयार करना ये अयूब रिसर्च का मेन मैंडेट है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर क्रॉप्स में 90% से ज़्यादा जो पंजाब का एरिया है उस पर अयूब रिसर्च की तैयार करदा अक़साम लग रही हैं। जैसे गंदम तकरीबन 100%, 99% से ऊपर आप यहाँ हमारी वैरायटीज हैं। इसी तरह हम न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जो फसल से बेहतर पैदावार कम से कम खर्चे पे वो लेने के लिए, तो वो टेक्नोलॉजीज भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए, फिर उसके अलावा जो प्रोडक्शन प्लान बनते हैं, तमाम मेजर क्रॉप्स के प्रोडक्शन प्लान, पैदावारी मंसूबा लिख के वो उर्दू में शाया होते हैं, फार्मर को थ्रू एक्सटेंशन वो अवेलेबल होते हैं। उसमें
क्रॉप की मुकम्मल रहनुमाई होती है, बिजाई से लेके कटाई और कटाई के बाद संभाल तक का उस पर मुकम्मल लिखा होता है तरीकाकार, ताकि फार्मर को रहनुमाई मिल सके। उसके अलावा हमारी एग्री पंजाब की वेबसाइट पे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च के तमाम प्रोग्राम, तमाम उनकी टेक्नोलॉजीज़ वो पड़ी हैं, उससे भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। उसके साथ साथ हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं उस पर महकमा ज़राअत तौसीक़ के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं उनकी ट्रेनिंग करते हैं, ताकि वो अपनी फील्ड फॉर्मेशन में जाके वो टेक्नोलॉजी फार्मर तक पहुंचा सकें। तो यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर क्रॉप पे ही आप देखेंगे बेहतरी आ रही है। पूरे ट्रेनिंग सिस्टम से फीडबैक आप क्या देख रहे हैं कि कितना किसानों में समझ अब आ रही है कि चीज़ों को एक रवायती तरीक़ेकार से निकल के न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अब दोस्ती करनी पड़ेगी, और दोस्ती करके ही हम अपनी क्रॉप को बेहतर अंदाज से लेकर चल सकेंगे। और जिस तरह की टेक्नोलॉजी की आपने बात की कि नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए नई इकसाम लेकर आना, थोड़ा सा मुझे टेक्नोलॉजी के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें ना कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, या कैसे जो है हम स्टेप बाय स्टेप एक तरीक़ेकार को चलाते हैं ताकि हम कुछ नया कर सकें, कुछ नई इसमें डाइवर्सिटी लेकर आ सकें। देखें, पहले आपने देखा किसी ज़माने में जब ज़रूरत कम होती थी साल में एक फसल लगाई जाती, फिर 2 फसलों पे आ गए। अब हम 3 फसलें या इंटर क्रॉपिंग। अभी क्योंकि आप देखें जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन ज्यादा होती जा रही है, सॉइल हमारी वही है, पाकिस्तान का कोई नया हिसाब में पता नहीं किया है, उसी में है। तो कॉलोनियां जैसे जैसे बनती जा रही हैं, नया कह लें शहर आबाद हो रहे हैं, तो उस तरह एग्रीकल्चर लैंड कम होती जा रही है और पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। हम बड़ी जो टॉप पे चंद कंट्रीज है ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, हम उसमें हैं। तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुराक जो पूरी हो रही है वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ की वजह से है कि अब हम फी एकड़ पैदावार बढ़ा रहे हैं। जैसे कभी 26 से 28 मन फी एकड़ पंजाब की गंदम की पैदावार होती थी, लास्ट ईयर ये 37 पे आई है, 36.6 के करीब। तो ये एक बिग अचीवमेंट है। तो ये इस तरह से हम गाइडेंस देते हैं। अब शुगर केन है ना, जैसे ये बड़ी स्लो ग्रोइंग क्रॉप है, ये शुरू में बहुत ये उगने में, फिर छोटा प्लांट बहुत देर लेता है। तो अब हमने उसमें टेक्नोलॉजी ये दी है इंटर क्रॉपिंग की कि कोई भी छोटी फसल जैसे दालें हैं, हमें दालों में बहुत सारा ज़र-ए-मुअल्ला खर्च करना पड़ता है, तो हम सक्सेसफुली दालों की मखलूक काश्त इसमें शुगर केन में कर सकते हैं। जी हाँ। तो जब तक वो शुगर केन ने थोड़ा सा 2 फुट का होना होता है, तो वो जो उसके अंदर मसूर वगैरह माश लगाए होते हैं वो हम काट लेते हैं, वो हमारे एक एक्स्ट्रा क्रॉप मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और क्रॉपिंग के हवाले से और किस तरह की मजीद हमें जो है वो गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, अब अयूब रिसर्च का इसमें कितना किरदार है, और आने वाले टाइम में हमें मजीद और किस तरह की इसमें डायमेंशंस दिखाई देंगी, क्या क्या तब्दीलियां होंगी, क्या क्या अच्छी स्ट्रेटजीज जो है वो तैयार हैं हमारे लिए, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एस10 और क्रॉपिंग के हवाले से बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो हमारी बैकबोन का काम करती है। अयूब रिसर्च का बहुत फाल किरदार है इसमें। किसानों तक जिस तरह से आगाही पहुंचाई जा रही है, जैसे उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, उनके लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और बड़ी ज़बरदस्त सी ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है जो कि ऑपरेशनल है और बहुत सारे किसान उससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। आप भी अगर इस ऐप से मुस्तफीद होना चाहते हैं तो इसे डाउनलोड भी करें और इसका इस्तेमाल भी करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो करीबी अपने किसी भी सेंटर पे जाके आप कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बस थोड़ी सी एफर्ट हमें खुद भी करनी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि गंदम के हवाले से तो हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ और साइड बाय साइड नई नई चीजें हमें मार्केट में बड़ी दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसका पहले कभी हमने नाम नहीं सुना था, या हमारे अगर हम अपने दादा दादी की बात करें तो वो उनके लिए बड़ी वो नई चीजें हैं। तो ये भी अयूब रिसर्च की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने बहुत सारी और भी नई फसलें भी साथ में इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लोगों तक उनको उस फूड को पहुंचाया है। जी बिल्कुल, देखें जैसे अभी आपने देखा हमें भी बचपन में, बल्कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमें बोटेनिकल गार्डन में ऑलिव का प्लांट दिखाया गया कि जी ये ऑलिव का प्लांट है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर फ्रूटिंग नहीं होती। और अब आप देख रहे हैं कि ना बाकायदा पोटोहार को ऑलिव वैली का दर्जा दे दिया गया है, और अब हमारे पास वहाँ पे लाखों की तादाद में पौधे लग गए हैं। और ऑलिव ऑयल, पाकिस्तानी ऑलिव ऑयल
بہترین کوالٹی کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے. Yes. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اور نئے پلانٹس جیسے بلیک بیری ہے. بلیک بیری اب بڑا جو ہے نا ہم اس کو نیا جو ہے لے کے آئے ہیں. اس سے پہلے اسٹرابیری دیکھیں, اسٹرابیری پاکستان میں بہت کم یا نہ ہونے کے برابر تھی, اب اتنی ہے کہ ریڑیوں پہ بھری ہوتی ہے, پورا سیزن چلتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے کراپس میں کیملینا ایک نئی کراپ لے کے آئے ہیں. اچھا. جو آئل سیڈ کراپ ہے اور ہائیلی پریمیم آئل اس میں سے نکلتا ہے. اور اس کی ہم نے ایک ورائٹی بھی جو ہے ناہل, کیملینا ناہل, وہ انٹروڈیوس کروا دی ہے. وہ بھی فارمر کو جو ہے اس پہ گائیڈ کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں وہ مارکیٹ میں عام ہو جائے گی. اس سے ہمیں جیسے کہ آئل سیڈ ہم جب آئلز جب ہم امپورٹ کرتے ہیں ہمیں موسٹلی وہ انفیریئر کوالٹی ملتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو اب ہم نے پہلے جو کینولا ورژنز ہیں وہ پاکستان میں عام کی, اس میں بہت اچھی کوالٹی کا آئل تھا اور زیادہ پیداوار والی ورائٹیاں. اس کے بعد اب کیملینا جو ہے یہ بھی آ جائے گی. اس میں بالکل ہی پریمیم آئل جو آلیو آئل سے بھی بہتر کوالٹی کا آئل ہے وہ ہمیں کھانے کو ملا کرے گا. تو اس طرح سے یہ ایسے ہی کھجور جو تھی ہمارے یہاں, کھجور میں ہم بڑے اچھے ہیں, ورلڈ ٹاپ 10 کنٹریز میں آتے ہیں, لیکن ہماری کھجوریں جو تھی وہ ہائی ویلیو نہیں تھی. اب ہم نے جتنی ایگزوٹک ویرائٹیز جو سعودی عرب سے ہم تبارک لاتے ہوتے تھے جیسے کہ اجوا, امبر, خلاص, مجول, یہ ساری پاکستان میں سکسیسفلی انٹروڈیوس کروا دی ہیں. اور اس کے پلانٹس پہ جو ہے وہ فروٹنگ ہو گئی ہے. فروٹ کی تعداد بھی اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بھی بہترین بنی ہے. تو اب اس کے ہم نے مدر بلاکس لگائے ہوئے ہیں. اس سے اب جو ہے نا ڈاٹر پلانٹس ملیں گے وہ فارمرز کو دیے جائیں گے. اور مطلب کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزوں میں ویلیو ایڈیشن کرنا تو بہت زیادہ امپورٹنٹ, یہ تو ہم سب کی اس چیز سے واقف ہیں. اچھا, ایک چیز اور میرے دماغ میں آ رہی ہے, سوال بہت سارے دیکھنے والوں کے دماغ میں بھی آئی ایم شیور ضرور ہوگا. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جیسے ہم گندم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, یہ کہ ایسی ضرورت ہے, یہ ایک ایسا اجناس ہے جس کے بغیر کسی بھی گھر کا گزارا نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ زراعت کے حوالے سے ہر طرح کی سہولیات بھی موجود ہیں, اچھی کراپنگ بھی ہو رہی ہے. تو کس طرح سے ہم اس چیز کو بیلنس کر سکتے ہیں کہ لوگوں تک گندم کا آٹا اور اس کی روٹی جو ہے وہ سستے داموں پہنچے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کسان کو بھی اس میں نقصان نہ ہو, کسان بھی اپنا منافع کمائے, لوگوں تک بھی جو ہے وہ سستے داموں روٹی پہنچے. تو یہ چیز کو کیا ہم بیلنس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے تو کسان کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے, لیکن اگر کسان کو نقصان پہنچا کر پھر ہم روٹی کی قیمت کو کم کر پاتے ہیں, تو یہ جو دونوں میں اتضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے, اپوزٹ چیزیں چلتی ہیں, اس کو ہم بیلنس کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس پہ دو لیول ہیں, ایک گورنمنٹ کا لیول, ایک جو فارمر کا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ گورنمنٹ الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ زراعت کو ٹاپ پرائرٹی پہ لے رہی ہے. ہمارے پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خاص طور پہ اس پہ جو ہے نا ان کا بہت زیادہ ویژن ہے کہ یہ ایگریکلچر جو ہے اس کو ہم نے ترقی دینی ہے. اس کے لیے کسان کارڈ متعارف کروا دیے گئے ہیں. اب اس پہ کسان کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے فارمر مشینری پہ اور ان پٹس پہ دونوں پہ ان کو سبسڈی دی جائے گی. تو ایک تو فارمر کی سپورٹ یہ ہے تاکہ اس پہ جو اس کا کم قیمت ہے, اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. تو اس کے لیے فارمر کو چاہیے کہ وہ لازمی جنہوں نے ابھی تک کسان کارڈ نہیں بنوائے وہ بنوا لیں, کیونکہ گورنمنٹ کی ہر قسم کی اسکیم سے فائدہ آپ صرف اور صرف کسان کارڈ ہولڈر ہی جو ہے وہ لے سکیں گے. اور یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے, بہت ایزی ہے. آپ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ریسرچ سے فردر معلومات لے سکتے ہیں کارڈ کیسے بنوانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فارمر کو رہنمائی یہ ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے کچھ باتیں ذکر بھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے اس نے فصل کو ایسے لے کر چلنا ہے. اب جو ہے نا ایگریکلچر یہ بھی ایک بزنس طرح ہے. جیسے بزنس مین ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی پروڈکشن کیسے بڑھانی ہے اور میں نے کاسٹ آف پروڈکشن کیسے کم کرنی ہے. تو ایسے ہی فارمر کو بھی کرنا پڑے گا. اس میں چھوٹے چھوٹے سٹیپ ہیں, اگر وہ گائیڈنس لیتے رہیں. کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 جیسے اچھی قسم کا انتخاب, ٹائملی کاشت, فرٹیلائزر جو ہے وہ بیلنسڈ ڈالنی, کھاد صاحب کو دیکھ کے یا اپنی سوائل کا انالیسس کر کے, اسپرے صرف ضرورت کے تحت کرنی, اور اگر ضرورت ہو پھر ضرور کریں تاکہ نقصان نہ ہو. اور اسی طرح کٹائی جو ہے وہ ٹائملی کریں, سنبھالیں پروڈیوس آئی ہوئی اچھی, تاکہ آپ مختلف سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے لیکن سارے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں.
اور اگر ان سب جو سٹیپس ہیں ان پہ ہم ویجیلنٹ ہوں تو ہم بڑی آسانی سے 40 من سے اوپر پیداوار لے لیتے ہیں. اچھا. تو جب ہم یہ اچھی پیداوار لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا کاسٹ کو کم کر کے پیداوار کی کاسٹ کم آ جائے گی, تو وہ فارمر کے لیے بھی پروفیٹیبل ہو گئی اور جو الٹیمیٹ کنزیومر ہے اس کو بھی سستے. یہ تو بڑی زبردستی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی اگر چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو ہم اپنے بجٹ کو بھی کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور ایک کوالٹی کراپ بھی ہمارے پاس آئے گی, اور جو کہ آئی ایم شیور کہ لوگوں کے لیے اس صورت میں بڑی فائدہ مند ہوگی کہ ان کو آٹا یا روٹی سستے داموں ملے گی. تو یہ جو مہنگائی کا ایک زور ہے یہ بھی ٹوٹے گا اور لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. اس میں واقعی ہم دونوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے, حکومت نے جو پالیسیز دی ہیں وہ, اور ساتھ ہی ساتھ جو کسانوں کا اور عام شہریوں کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. جیسے کلائمیٹ چینج کی بھی ہم بات کر رہے تھے, تو کلائمیٹ چینج ہماری فصلوں پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے, اور جیسے موسم جو ہے وہ تیزی سے بدلے گا تو اسموگ ہماری کنٹری کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس سے کس طرح سے کسان, میں ضرور چاہوں گی کہ آپ کی ایکسپرٹیز میں ہم یہ بھی بات کریں کہ اسموگ کی صورتحال سے کسان کیسے اپنی فصل کو بچا سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکے کراپنگ کے تھرو. دیکھیں اسموگ کی آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں, بڑا اب تو کامن ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں جس میں انڈسٹری بھی ہے اور اس میں ایگریکلچر والوں کا بھی ہے تھوڑا سا, کہ جو فارمر اپنے کراپ ریزیڈیو کو جلاتے ہیں. جی بالکل. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنے گھر میں پڑے ہوئے جو ایسٹ ہیں آپ اپنے کہہ لیں کہ پیسوں کو آگ لگا رہے ہیں نا, کہ جو ہماری کراپ ریزیڈیو ہیں یہ آرگینک میٹر ہے. ہماری کراپس میں ہماری جو سوائلز ہیں اس میں آرگینک میٹر کم ہے اور بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. جیسے میں نے بتایا 2 سے 3 فصلیں ہم سال میں لے رہے ہیں, اور کھاد کی شکل میں آرگینک میٹر تو اب بہت کم ہو گیا ہے, جانور کم ہو گئے ہیں, روڑی والی کھاد نہیں ڈالتے جو فارم یارڈ مینیور ہے. اس کے ساتھ پہلے جب سال میں ایک کراپ لگاتے تھے اس وقت کوئی پھلی دار فصل جیسے جنتر وغیرہ لگا کے اس کو روٹاویٹ کر کے گرین مینیورنگ کرتے تھے. اب وہ بھی کوئی نہیں کرتا کیونکہ کمرشل ہو گئے ہیں. تو ہمیں آرگینک میٹر جو ہے وہ اس کو پورا رکھنا ہے. اس کے لیے ہم جو کراپ ریزیڈیو ہے اس کو وہیں پر سوائل میں اس کو جو ہے وہ روٹاویٹ کریں. اس کو کسی بھی صورت آگ نہیں لگانی چاہیے, اس سے اسموک بھی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا الٹیمیٹلی پھر اسموک سے کسان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. ایک اسموک کی وجہ سے, دوسرا جو ہے وہ اس کا آرگینک میٹر کو برن کے علاوہ وہ کس طرح سے اس کو ڈسپوز ڈمپ کر سکتے ہیں تاکہ فصل کو بھی نقصان نہ پہنچے, ماحول بھی آلودہ نہ ہو. ظاہری بات ہے اس سے اٹھنے والا دھواں الٹیمیٹلی آپ کے ماحول کو بھی خراب کرتا ہے. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کا متبادل راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں, ایک ڈسک فلو ہوتا ہے, ایک روٹاویٹر ہوتا ہے. یہ دونوں کراپ ریزیڈیو کو برن کرنے کے لیے, اس کو بری کرنے کے لیے زمین میں یہ امپلیمنٹ یوز کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے فنگس ہوتے ہیں جو اویلیبل ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ سے بھی اویلیبل ہیں, جن کو اگر اپلائی کر کے آپ ریزیڈیو پہ پھر اگر آپ اس کو بری کرتے ہیں نا زمین میں تو وہ ڈی کمپوز جلدی ہو جاتے ہیں. وہ ریزیڈیو کو ڈی کمپوزنگ بیکٹیریا ہوتے ہیں, تو وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ اس کو جلدی جو ہے نا وہ ڈی کمپوز کر کے مینیور بنا دیتے ہیں, آرگینک میٹر میں تبدیل کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, غذائیت کے لحاظ سے بھی تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ گندم کی غذائیت, ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ اس سے اویئر ہے کہ بڑے غذائی اجناس یہ ہے. اگر بین الاقوامی سٹینڈرڈز پہ دیکھا جائے, دنیا بھر میں دیکھا جائے, تو پاکستانی گندم کہاں پہ رینک کرتی ہے یا سٹینڈ کرتی ہے اپنی غذائیت کے لحاظ سے, اور اس میں کتنا زیادہ جو ہے ہم اس میں مزید بہتری لا سکتے ہیں اور مزید اس رینک کو ہم اپ کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ضرور جانیں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور زراعت کے حوالے سے ہمیشہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت میں اس کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوتی ہے, بیک بون کا کام کرتی ہے. ایکسپورٹ کے حوالے سے تو ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں, کوالٹی کی بات کی جائے, رینک کے حوالے سے بات کی جائے یا غذائیت کے حوالے سے اگر کہہ لیا جائے, سوال کو اور آسان بناتے ہیں کہ کس طرح سے بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ پاکستان سے جو گندم باہر جاتی ہے غذائی لحاظ سے وہ کہاں پہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے, کیا رینک ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بتائیے گا. جی دیکھیں, ہماری گندم جو ہے الحمدللہ پریمیم گریڈ میں آتی ہے,
اس میں غذائیت اچھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن اب ہم نے جو ہے نا، کیونکہ ہم سائنٹسٹ ہیں، ہمارا فرض ہے کہ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ ہماری زیادہ تر دیکھیں امیر غریب ہمارے ہاں تقریباً ہر بندہ دن میں منیمم 1 سے 2 دفعہ تو روٹی کھاتا ہی ہے. تو ہماری مین سٹیپل فوڈ جو ہے وہ ویٹ ہے. تو اس کو زیادہ غذائیت والا بنانا یہ ہمارا فرض ہے. اس پہ ہم نے اب اسپیشل فوکس کیا ہوا ہے. جیسے پہلے بیماریوں سے بچاؤ، کلائمیٹ چینج، ہائی ییلڈ، یہ تو ہمارے آبجیکٹیو تھے. ہم نے اب کور آبجیکٹیوز میں ہائی نیوٹریشن رکھا ہے. اور جیسا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ زنک اور آئرن میں ڈیفیشینٹ ہے. اور زیادہ تر پاپولیشن جو ہے وہ سپلیمنٹس افورڈ نہیں کرتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سربیکس وی اور اس طرح کی چیزیں روز لے سکتے ہیں یا لیتے ہیں. تو اب ہم نے یہ رکھا ہے کہ ہم نے اب گندم وہ دینی ہے جس میں زنک اور آئرن زیادہ ہو. اور الحمدللہ ہمیں اس میں بہت اچھی سکسیس مل بھی گئی ہے. ہماری اکبر 2019 جو ورائٹی ہے اس میں زنک تقریباً 40 ppm ہے، جبکہ عام 22 سے 25 پارٹس پر ملین جو ہے نا ppm ویلیو ہوتی ہے. تو اب اس سے اسی طرح سے ہم کچھ اور ورائٹیز پہ کام کر رہے ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہے، نیئر ٹو میچورٹی. اب یہ ساری جب فیلڈ میں آ جائیں گی تو ہم جب روٹی کھا رہے ہوں گے اس سے ہی ہمیں اضافی زنک اور آئرن ملے گی اور وہ ہمارے اوور آل ہیلتھ لیول جو ہے وہ انکریز کرے گی. ویسے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو گندم ہے نا یہ کوئی بہت زیادہ ہیلدی فوڈ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارا تو گزارا روٹی کے بنا نہیں ہوتا. یہی ہے. تو لیکن یہ اب ہماری مجبوری ہے، ہمیں کھانا ہے، اس لیے ہم اسی کو اور زیادہ نیوٹریشس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں اپنی ڈائٹ میں فروٹس، ویجیٹیبلز اور دوسرے جو گرینز ہیں، گرینز بھی تو اور ہے نا، بارلے ہے، جو جس کو کہتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی پسندیدہ غذا تھی وہ ہم تقریباً چھوڑ گئے ہیں. مکئی نہیں ہے، سرگم ہے، پر ملٹ ہے، یہ بھی ہمارے اجناس ہوا کرتے تھے کبھی. ابھی کچھ ٹرینڈ جو اربن پاپولیشن میں ملٹی گرین کا چل رہا ہے، ہمارے بڑے بڑے سٹورز میں اویلیبل ہے. تو یہ ٹرینڈ عام ہونا چاہیے. یا پھر ہم اپنی اجناس کی غذائیت کو بڑھانے کے لیے گندم، مکئی، جو بیسن جیسے کہ دال کا آٹا ہے، اس کو مکس کر کے گھر پہ ہی اس کو ملٹی گرین بنا سکتے ہیں. کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے کہ ہمیں مارکیٹ تک جانا پڑے اور یہ سب چیزیں کرنی پڑے. اس سے تو ہماری غذا میں آلریڈی ہر چیز کی ویلیو جو ہے وہ ایڈ بھی ہو جائے گی، ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور تھوڑا سا چینج بھی آتا رہتا ہے. تو لوگ اس طرح کے اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے نا، تاکہ ہم اس میں تبدیلی لے کے بہتری لا سکیں. جی ہاں، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ بہت ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کہیں کسی برانڈ کا اسپیشل جو ہے نا ملٹی گرین چاہیے. وی کین میک آور اون ملٹی گرین آٹا ایز پر آور چوائس. اور ٹیسٹ کے حوالے سے بھی ظاہر ہے ہم کانشیس ہیں. تو جتنی کی مکسنگ ہمیں الاؤ کرتا ہے ہمارا دل اور ہماری ایکسیپٹیبلٹی، ہمارے بچے اس کو کھا لیں، تو اتنا ہمیں مکس کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویسے جو فوڈ ڈائیورسٹی میں کوئی یہ کہ جیسے فروٹس اور ویجیٹیبل سیلڈز ان کو اپنے ڈائٹ میں شامل رکھیں تاکہ ہم ہیلدی رہیں. اور بات پھر وہی ہے کہ اگر آپ اس کو ایڈ کر رہے ہیں تو اس کی واشنگ اینڈ کلیننگ کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں. جو کہ ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ ویجیٹیبلس کو اور فروٹس کو صاف کرنے چاہتے ہیں تو پانی میں نارمل واٹر جو کہ گھر کا ٹیپ کا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نمک اور سرکے کا آپ نے بات کی تھی کہ وہ ایڈ کر کے اس کو 15-20 منٹ کے لیے چھوڑیں، پھر اچھے سے واش کریں. کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ بچے فاسٹ فوڈ پہ بڑی تیزی سے سوئچ ہو رہے ہیں، تو اس کی بجائے اگر ہم ان کو را ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس کی طرف لے کر آئیں گے تو ہیلتھ ایک بڑی اچھی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ایگریکلچر پہ جتنا کام کیا جائے گا اس سے ہم اپنا ایک اچھا ریونیو اکانومکلی وہ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ان فیوچر ابھی کیا چیزیں یا کیا پروجیکٹ پائپ لائن میں ہیں، کس طرح سے چیزوں کو مزید بہتر کیا جائے گا، فیوچر میں کس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی، ایوب ریسرچ پہ کیا ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی شور، اس میں تو تقریباً ہمارا ذکر ہو گیا کہ جیسے میں نے ویٹ میں بتایا کہ ویٹ کے ساتھ ساتھ ویٹ، رائس، آئل سیڈز، پلسز، ان سب میں اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹس میں ہم نیوٹریشن انہینسمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم اس میں ہمارے کچھ جو ہے ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو ہے ہمیں سپورٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جیسے ہارویسٹ پلس انٹرنیشنل ہے، سمٹ انٹرنیشنل ہے، ان کی بھی سپورٹ حاصل ہے. ان سے ہمیں جرم پلاز مل جاتا ہے جس سے ہمیں ایکسپیریمنٹیشن میں ایزی ہو جاتا ہے.
تو یہ ہمارا ایک ہے کہ نا زیادہ نیوٹریشس فوڈ، پھر اس کے ساتھ ساتھ انٹروڈکشن آف نیو کراپس اینڈ پلانٹس، جس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ ابھی اولیو کے بعد اب بلیک بیری، پھر کیملینا، اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹس کی نیو ویرائٹیز، یہ ہمارے انیشیٹیوز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پروڈکشن ٹیکنالوجی اور میکنائزیشن پہ جو ہے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ تاکہ کیونکہ ابھی جیسے جیسے لیبر شارٹیج ہوتی ہے تو ہمیں میکنائزیشن کی طرف جانا ہے. تو اور میکنائزیشن میں لاسز بھی کم ہو جاتے ہیں. جیسے کراپ کی پکنگ ہے، اگر وہ مینول کی بجائے مینول میں کرتے ہیں، وہ لیبر نہ ملنے کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے پروڈیوس جو ہے اس کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے، ضائع بھی ہوتی ہے. تو اگر میکینیکل پکنگ شروع ہو جائے تو وہ بڑا ٹائملی ہم کر پائیں گے اور پراپر اس کی کوالٹی رہے گی، اور جو ہماری لینڈ ہے وہ بھی جلدی ویکیٹ ہو جائے گی، اگلی کراپ ٹائملی لگائی جا سکے گی. تو اس ٹائپ کے ہم نے انیشیٹو ہے. اسی طرح سوائل کی بیٹر ہیلتھ پہ ہمارا خاص فوکس ہے کہ ہم اس طرح سے ایگریکلچر کریں کہ وچ شوڈ بی سسٹینیبل، کہ ہم پروڈیوس بھی لیں، اس کے ساتھ ساتھ جو فیکٹری ہے اس کو نقصان نہ پہنچائیں، سوائل ہیلتھ متاثر نہ ہو، بلکہ وہ گریجولی انکریز ہو، تاکہ ہماری آئندہ جنریشنز ہمیں یہ کلیم نہ دیں کہ ہمارے حصے کے نیوٹرینٹ بھی اس سوائل سے ہمارے بڑے نکال کے لے کے ہیں. تو واٹر کا جوڈیشیس یوز ہے، واٹر کو جو ہے اس میں جو انڈیو پمپنگ ہے نا وہ بھی اوائڈ کرنی چاہیے نا، جس کے لیے جیسے آلریڈی پانی کا بہت سطح نیچے چلی گئی ہے، تو وہ آلریڈی ہمارے لیے بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو اس میں مزید اس کو نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید ڈاؤن نہیں ہو جائے. اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ آپ اتنا سارا کام کرتے ہیں، اتنی ساری غذائی اجناس پر بات کرتے ہیں، تو ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں کس طرح سے، آپ کو تو بڑی چیزوں کی ویلیو ایڈیشنز کا پتہ ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم اس کی غذائیت کو بڑھا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. تو جو اتنا سائنٹسٹ میں دیکھتی ہوں ایوب ریسرچ سے جو لوگ بھی آتے ہیں بڑے فٹ نظر آتے ہیں، تو کیا اس کی یہی وجہ کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کتنی مقدار میں کھانی ہے، کیا کرنی ہے؟ اپنا لائف سرکل بھی تھوڑا سا میرے ساتھ شیئر کریں تاکہ دیکھنے والوں کو پتا ہو کہ وہ کس طرح سے روٹین کی چیزوں کے ساتھ ایک اچھی ہیلتھ اور ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. دیکھیں جیسے ابھی ہماری بات ہوئی ہے، میں نے کین یو بلیو کہ حالانکہ میں بڑا بزی رہتا ہوں، رات تک وہاں پہ آفس میں ہوتے ہیں، لیکن میں سیٹرڈے سنڈے میں کہیں بھی وقت نکال کے میرے پاس میں نے اپنی چائنا کی چکیر خریدی ہوئی ہے. چھوٹی سی ہوتی ہے، گھر میں آپ کہیں بھی پلیس کر سکتے ہیں. اور میرے پاس 8 سے 10 مختلف گرینز ہوتے ہیں جن کا میں ملٹی گرین خود ہی تیار کر لیتا ہوں. ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا، چیپر رہتا ہے، اور مجھے خود مطمئن ہوتا ہوں کہ اس میں جتنے اجناس ہیں وہ بڑے صاف ستھرے تھے. میں نے ان کو اچھی طرح کلین کروایا ہوا تھا. یس ایگزیکٹلی. تو اس میں کوئی مجھے چانس نہیں ہے کہ ہاں بھی اس میں انفیریئر گرین یوز ہوا ہوگا. تو ملٹی گرین آٹا خود تیار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. اسی طرح فروٹس ویجیٹیبل بالکل میری کراپ کا ڈیلی روٹین میں فوڈ کا حصہ ہوتی ہیں. اور ضروری نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے وہ والا مہنگا فروٹ جس کا سیزن ختم ہو چکا ہے وہ ہم ڈھونڈ کے لیں. نہیں، موسم کا پھل، یہ ویسے بھی ہمارے حدیث میں ہے کہ موسم کا پھل کھاؤ، جب وہ موسم ختم ہو رہا پھر چھوڑ دو. تو یہ دیکھیں حکمت کی بات ہے. اس وقت سیب جو ہیں آپ نے دیکھا ہے آلو سے سستے سیب مل رہے ہیں، تو آج کل کیوں نہیں ہم سیب کھا رہے ہیں؟ اور اس وقت فریش سیب ہے، سٹور کا بھی نہیں ہے، اس میں اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، شروع ہو گیا وہ کھائیں. تو پھلوں میں سبزیوں میں ضروری نہیں ہے ہم نے ایکسپینسو کھانے ہیں. جو موسم کا پھل ہے، جو ایزیلی اویلیبل ہے، اس کو کھائیں، جو سستا بھی ہے اور آپ کی پہنچ تک بھی ہے اور فریش بھی ہے، اور اس کو لا کے بھی سٹور. اکثر میں یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگ لا کے نا فروٹس کو بھی آج کل فریز کرنا شروع کر جاتے ہیں. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہیلتھ کے حوالے سے میڈیکلی بھی دیکھیں تو اس کے اندر کا جتنی غذائیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جتنا ڈاکٹر بتاتے ہیں یا ڈائٹیشین حضرات بتاتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں. تو لوگوں میں یہ بھی ایک بڑی پریکٹس عام ہو گئی ہے کہ فروٹ لاؤ اور لا کے اس کو کیوب کرو یا کرو اور اپنے گھر میں اس کو فریز کر لو. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو لانگ ٹرم میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موسم چلا گیا لیکن پھر بھی گھر میں وہ چیزیں موجود ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا ہیلدی فوڈ کھا رہے ہیں. تو موسم کا کھائیے، سیزن کا کھائیے، اچھا کھائیے، ہیلدی لائف سٹائل کو انجوائے کیجیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام کا حصہ بنے اور بڑی مزیدار سی گپ شپ رہی. آئی ایم شیور کہ لوگوں کے لیے بھی بہت ساری اس میں انفارمیشن ہوگی، نہ صرف زراعت سے اور زراعت سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ کل بشرط زندگی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.